बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? वैसे कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसको आप सोचते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो गया। तो यही अनबिलीवेबल सिचुएशन हुई है कराची में। और जब वैसे कराची की जब भी हम बात करते हैं कुछ अनोखा ही यहाँ पे काम हुआ होता है, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि कराची की मलीर जेल, मशहूर मारूफ मलीर जेल से हंगामा आराई हुई और उसके बाद एक नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 216 के करीब कैदी फरार हो गए। अब सोचे इतना बड़ा नंबर कैदियों का ये कैसे फरार हुआ, ये बड़ा सवाल है अहम। क्योंकि आपको याद है पिछले 24 घंटे रिपोर्ट हुआ कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा था, इसमें मलीर, कायदाबाद और दीगर इलाके थे, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब वहाँ पे कैदी जो थे वो खौफजदा हो गए। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उनको बाहर बिठा दिया बैरिक से। ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। अब जब जेल हुकाम ये कहते हैं कि उन्हें बैरिक से बाहर बिठा दिया गया था, उसके बाद हंगामा आराई शुरू हुई, असला छीना गया पुलिस एहलकारों से और उसके बाद ये कैदी फरार हो गए और फिर फायरिंग का तबादला। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है साइम कि अगर हमने जेलों का विजिट किया, अक्सर बेशतर रिपोर्टिंग भी की है, तो वहाँ पर होता ये है कि पहले बैरिक बनी हुई होती है, बाकायदा पूरी एक चेक पोस्ट होती है, उसके बाद बैरिक बनी हुई होती है, उसके बाद पूरा एक बड़ा सा अहाता होता है, उस अहाते के अंदर आप चलते चले जाएं। उसके बाद बाकायदा वहाँ पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है, संतरी वो गश्त कर रहे होते हैं, जगह जगह जी वो सीसीटीवी कैमरास लगा होते हैं, फ्लड लाइट्स लगी हुई होती हैं, और उसके बाद एक बड़ी सी दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर भी आप फेंसिंग देखते हैं, उसके ऊपर भी आप देखते हैं चौकी होती है और पूरी मॉनिटरिंग हो रही होती है। 24 घंटे वहाँ पर जो है एक अहलकार जो है वो मामूर होते हैं गश्त पर। उसके बावजूद ये कैदी फरार हो गया। जब आपने इन्हें बिठाया ही था बाहर तो इनकी हिफाजत भी की होगी ना, एक्स्ट्रा हिफाजत करने मैं वही सोच रहा हूँ कि बाहर किधर बिठाया था? जेल से बाहर बिठा दिया था, अहाते में बिठा दिया था। और अहाते में जब आपने बिठाया तो उसके बाद फिर एक नहीं, दो नहीं, 216 कैदी गायब हो गए। और वो जाके ब्लेंड कर गए सिटीजन्स के अंदर। कोई चाय के होटलों में बैठ गए, कोई जाके सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाके बैठ गए। और ये यहाँ पर हम लोग हर तरह के मुल्जिम की बात कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है नोबडी नोज, और इसमें से कितने बाजियाब हुए हैं, बाकी कहाँ पर हैं, वी डोंट नो। जितना क्राइम होता है ना कराची में, स्ट्रीट क्राइम, बेशतर मुल्जिमान तो उनकी प्रोसिक्यूशन ही इतनी कमजोर होती है, एविडेंस ही उनके खिलाफ नहीं मिल पाती। यही सबसे बड़ा रोना है यहाँ पर कि वो फिर पकड़े नहीं जाते और उनको जमानतें मिल जाती हैं। लेकिन ये तो वो कैदी थे जो कन्विक्टेड थे, इसी वजह से वो जेलों में थे। और मतलब मैं इस चीज को हर तरह का कैदी होगा, और मैं इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा रात से। अच्छा, मुझे लगा था कि कोई बहुत ना हॉलीवुड टाइप सीन होगा, कि कोई टनल बनाई होगी और वहां से निकले होंगे ये, बट ये तो सरेआम दीवारें तोड़ के निकले। उसके बाद फिर इन्होंने जाके पुलिस एहलकारों से उनका जो असलहा था वो भी छीना, भाई वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ। और ये चीज आप देखिए इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें ये फैक्टर देखिए कि जाके ब्लेंड हो गए नॉर्मल सिटीजन्स के अंदर, ताकि 80 गिरफ्तार हो गए। लेकिन 80 माइनस कर दें आप 216 में, तो अभी भी बहुत सारे कैदी हैं जो वो गिरफ्तार होने। बहुत सारे ऐलानात हुए गिरफ्तारी के बाद। जरा हम आपको सुनवाते हैं ये सिचुएशन है क्या, ताकि आपको और हमें भी जरा समझ आए। मोहल्ले वालों, एक जरूरी ऐलान सुन ले। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं जो मुख्तलिफ ओलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं हैं। जिस किसी को भी नजर आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। अब ये ऐलानात हो रहे हैं, जगह जगह मसाजिद से भी ऐलानात किए गए। बताया गया कि खबरदार हो जाएं। शहरियों को कहा जा रहा है कि इस तरह के कोई हुलिये में शख्स आपको नजर आए जिसके पैरों में चप्पल नहीं है तो वो कैदी है। अब ऐसे तो होमलेस लोग भी हो सकते हैं, ऐसे तो बेगर्स भी हो सकते हैं, ऐसे तो मनशियात वाले लोग भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है, पीछे रेलवे का ट्रैक है और ये आगे जो है वो सड़क जा रही है। और मतलब ये आप ये देखिए, अच्छा हंगामा हुआ, उसके बाद फिर एक कैदी हलाक हुआ और 3 जख्मी हुए। आप ये देखें हंगामा राई के अंदर। दूसरी बात ये है कि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तीसरी बात ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 135 से ज्यादा कैदियों की तलाश इस वक्त जारी है। आप ये देखें 135 कैदी इस वक्त उनकी तलाश जारी है। और वो 135 किस जुर्म के अंदर सजाए याफ्ता थे, क्या क्या उन्होंने क्राइम्स किए हुए थे। अभी पुलिस ये कह रही है कि कवायफ मौजूद है और लेकिन इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऐसी होगी कि जिसके पैरों में चप्पल नहीं है
بھائی اب پورا ریکارڈ ہوتا ہے, پورا پروفائل ان کا ہوگا, وہ ریکارڈ, وہ پکچرز چاہے ہونے چاہیے. پیچھے جو ہے باقاعدہ کیٹل کالونی ہے, بہت بڑی کالونی ہے. سوچیں اب وہاں پر جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے وہ وہاں پر رہنے والوں میں بلینڈ ہو گئے. اب ان کی شناخت کیسے ہوگی, کتنے چھاپے مارے جائیں گے؟ میرا سوال سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے ان کو بیرکس سے باہر بٹھایا تھا تو ان کی حفاظت پہ کتنے اہلکاروں کو مامور کیا تھا, انتظام کیا تھا, کیسے آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ آپ ان کو باہر بٹھا دیں؟ ٹھیک ہے جانی قیمتی ہیں, سب کو ڈر و خوف تھا اس وقت, لیکن سوال پھر یہی اٹھ جاتا ہے کہ 600 بیرکس جو ہیں, ان 600 قیدی جو ہیں بیرکس سے باہر نکال گئے. کیا اضافی نفری منگوائی گئی؟ کیا وہاں پہ مانیٹرنگ کا سسٹم تھا؟ CCTV کیمراز وہاں پہ فعال تھے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن کے جواب سب کچھ. اور یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا فیصلہ تھا. سپرنٹینڈنٹ جیل اس وقت کہاں پر تھے؟ کیا انہوں نے یقینی بنایا؟ کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ کتنا ٹائم لگا تھا؟ کیا انہوں نے یقینی بنایا کہ اضافی نفری وہاں پر موجود ہے؟ تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا یہ ساری داستان پوچھ لیتے ہیں کہ رات گئے ہوا کیا. ذرا ہمیں نذیر ذرا بالکل ہمیں نا روٹ لیول سے سٹارٹ کیجیے گا اور ذرا ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ رات گئے کیا ہوا. ٹھیک ہے نذیر ہمارے ساتھ ہیں. آپ نذیر بتائیے گا یہ شروعات کیسے ہوتی ہے, کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ فرار ہو گئے, اور ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں رات کو تقریباً یہ 1:15 بجے کا وقت تھا جب ہمیں ہمارے سورسز کے ذریعے اطلاع ملی کہ جو جس جیل کی میں موجود ہوں اس پوری سڑک کو اچانک سے کارڈن کر دیا گیا, شدید فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ARY کے آفس میں انیشیل خبر دی, اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلسل جیل حکام سے اور جو مدیر پولیس ہے اس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے, جس کے بعد جب میری DIG جیل خانہ جات حسن سیتو سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کچھ قیدی ہیں جو جیل کی دیوار توڑ کر فرار ہوئے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے, لہٰذا وہ بھی جب تک جیل خود نہیں پہنچ جائیں گے تو نذیر جیل کی دیوار توڑنا اتنا آسان ہے, اور وہ بھی ملیر جیل جو کہ قدیم ترین جیلوں میں سے ہے, کچھ ان کے پاس اوزار ہوں گے, کچھ چیز ہوگی جس سے توڑا ہوگا, کس طرح توڑی؟ دیکھیں میں یہی بات بتا رہا ہوں, تھوڑی بات کمپلیٹ کر دوں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے, سب سمجھ جائیں گے. یہ ان کی طرف سے بھی ایک انیشیل اطلاع تھی, ان کا یہ کہنا تھا میں جیل پہنچ جاؤں تو اس کے بعد بتا سکوں گا. یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اتنی ہائی پروفائل اس کے اوپر تمام جتنے ادارے تھے وہ سب اس کے اوپر نوٹس لے رہے تھے. اس کے اندر وفاقی حساس ادارہ DG رینجرز خود پہنچ گئے, آج سندھ ایڈیشنل IG اور تمام جب یہاں پر پہنچے, وزیر داخلہ سندھ بھی پہنچے, تو پتہ چلا کہ جیل کے اندر یہ قیدی دیوار توڑ کر نہیں بلکہ جیل کی جو گیٹ ہے, مین گیٹ ہے, اس کو توڑ کر فرار ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے پھر جب جیل حکام سے مزید معلومات حاصل کی تو یہ پتہ چلا کہ دیکھیں جیل کے اندر جب بھی آپ جاتے ہیں ایک لیئر تو آپ کو وہ نظر آئے گی جو اس پوری جیل کی آپ کو یہ ایک چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہے. اندر جائیں گے تو مزید دیوار ہوتی ہے جن پہ فینسنگ بھی لگی ہوتی ہے. جیل کی سیکیورٹی جو ہے, باہر جیل پولیس ہوتی ہے, اندر جو فرسٹ لیئر آتی ہے جو مطلب سیکنڈ لیئر سمجھ لیں, وہاں پر FC کے جوان تعینات ہوتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جب آپ جیل کے اندر جاتے ہیں تو دوبارہ جیل پولیس ہوتی ہے. تو یہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے جو سینٹرل جیل ہو, لانڈی ہو یا کہیں کی بھی جیل ہو, وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے SOPs ہوتے ہیں. اور ایک طریقے سے جتنے بھی یہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے ان تمام کی گنتی ہوتی ہے. اس جیل میں 2400 قیدیوں کی گنجائش ہے, لیکن 6002 قیدی یہاں پر قید میں رکھے گئے تھے. اب سے چند منٹ قبل میری IG سندھ غلام نبی میمن سے بات ہوئی ہے, جن کی جانب سے ہمیں مزید یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ 213 قیدی مجموعی طور پر اس جیل سے فرار ہوئے تھے, جس میں سے تقریباً 75 یا 78 کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور 138 قیدی اس وقت بھی مسنگ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی قیدی خود سے سرنڈر کرے گا, جیسے ایک قانون پسند ماں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں پہنچ گئی, ایسے قیدیوں کو رعایت دی جائے گی جو سرنڈر کرے گا. جس کو گرفتار کیا جائے گا اس کے ساتھ سختی کی جائے گی. IG سندھ کی جانب سے یہ ملوث تھے, ایک کنوکشن ہوئی بھی تھی ان کی, کن جرائم میں ملوث قیدی تھے؟ دیکھیں اس ملیر جیل کی جو لانڈی جیل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ان میجورٹی وہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو منشیات کے کیسز میں ہوں, منشیات کے عادی ہوں اور کسی نہ کسی ایسے جرائم میں ہوں. یہاں پر بہت زیادہ جو ہائی پروفائل قیدی ہوتے ہیں ان کو تو سینٹرل جیل میں رکھا جاتا ہے, لیکن جو بڑے قیدی ہوتے ہیں ان کا آپس میں تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے.
تو کبھی ملیر والے سینٹرل میں، کبھی سینٹرل والے ملیر میں، تو یہ تبادلے چلتے رہتے ہیں. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس جیل کی کیپیسٹی 2400 ہو، وہاں پر آپ اس کو 2 ٹائم ملٹیپلائی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو 2000 سمجھے، 2000 4000 6000 تو 6000 قیدی یہاں پر، جبکہ گنجائش 2400 کی ہے. آئی جی سندھ نے ایک بات یہ بھی ہمیں بتائی ہے جو اہم ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب گزشتہ پرسوں رات سے جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے، اس کے بعد ایک احاطہ جو سیکنڈ لیئر جہاں FC کے جوان تھے، تو وہاں پر ان قیدیوں کو باہر ایسی جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر رات کو زلزلہ آتا ہے تو ان کے اوپر کوئی چھت نہ گر پڑے. لیکن اسی دوران انہوں نے یہ منصوبہ سازی کی اور انہوں نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو FC کے جوانوں نے شدید فائرنگ کی. ان کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی، بھگدڑ مچی، جس سے FC کے جوان بھی زخمی ہوئے، پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، قیدی بھی زخمی ہوئے. اور اچھا نذیر، ایک بات بتائیے گا، جب فائرنگ 213 قیدی مجموعی طور پر فرار ہوئے، 75 سے 78 ان میں سے گرفتار کر لیے گئے ہیں. باقی جو قیدی اب رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا جائے گا؟ فرض کریں جو سیلف سرنڈر اب نہیں کرتے ان کو کیسے گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں سائم، رات کو جس وقت یہ خبر الحمدللہ یہ ARY نیوز نے بریک کی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ کچھ قیدیوں کو شاہ لطیف سے، کچھ کو قذافی ٹاؤن سے، جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کو یہیں سے، کچھ کو پبلک نے پکڑ کر دیا، کچھ کو پولیس نے خود گرفتار کیا، جیسے 19 قیدی ایک تھا نے گرفتار کیا. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قیدیوں کی کوئی ایک باقاعدہ جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا، تو یہ فلموں والی جیل نہیں ہے کہ قیدی کو ایک یونیفارم پہنائی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے 786 یا فلانا. یہاں پر قیدی ہمارے آپ کی طرح ایک عام کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح سوتے ہیں. گرمیوں کے دن ہے، کسی نے شلوار پہ بنیان پہنی ہوئی تھی، کوئی ویسے ہی. یہ ضرور ہے کہ بھاگنے والے زیادہ تر یہ ننگے پیر بھاگے، اور اگر وہ عام لوگوں میں جب مل جائیں گے تو ان میں اور عام شخص میں شناخت کرنا یہ پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اسی چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ان کے پاس 2 بینیفٹس تھے، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا ان کے وہ لباس جو گرمیوں میں کوئی بھی شخص، اگر آپ کو جو یہ پوش علاقہ نہیں ہے تو یہاں زیادہ تر لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر ہوتے، کسی نے بنیان پہنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی کی شدت ایک ہفتے سے بہت زیادہ ہے. تو وہ جب کر کیا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ذرا اس کے محل وقوع کی بات کریں تو اس کے پیچھے کیٹل کالونی ہے، مویشی منڈی بھی آج کل وہاں پر لگی ہوئی ہے، پھر یہاں پہ ریلوے ٹریک بھی ہے، پھر ایک راستہ یہاں انٹیریئر کی طرف جاتا ہے، ابراہیم حیدری کی طرف بھی جاتا ہے. تو یہ بتائیں اب پولیس کی ٹیمیں کہاں کہاں جائیں گی، کیسے چھاپے ماریں گی، کس طرح تلاش کریں گی؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہماری اس حوالے سے ایک قیدی کا بیان بھی ہمارے سامنے آیا ہے جس نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم جو قیدی جو یہاں پکڑے گئے ہیں یہ زیادہ تر وہ قیدی ہیں جو کراچی کے ہی رہنے والے ہیں، جن کی رہائش گاہیں کراچی میں، تو ہم تو پکڑے گئے. لیکن کئی قیدی ایسے بھی ہیں جو کوئی پنجاب کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی کھانے وال کا ہے، کوئی کدھر کا ہے. تو بولا وہ تو اپنے گھروں کو نکل گئے ہوں گے، پولیس ان کو کیسے پکڑے گی؟ تو یہ پولیس کے لیے چیلنج ہے. IG سندھ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے قیدی بھی فرار ہوئے ان کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. سب سے پہلے ان کے قوائف نکالے جا رہے ہیں جو فرار ہوئے ہیں، کیونکہ 6000 قیدیوں کی گنتی کرنا وہ بھی ایمرجنسی صورتحال میں، کیونکہ رات کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہائی پروفائل شخصیت اس جیل میں پہنچ رہی تھی، صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی، اندر توڑ پھوڑ کی گئی تھی. تو ایسے میں گنتی کا عمل اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ قیدیوں میں بھی ایک پینک پھیلا ہوا تھا اور صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کوئی ایمرجنسی آپریشن شروع ہو گیا اور ایک جنگ سی. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دوسرے بتائیں، جب یہ 600 قیدی نکالے گئے، بیرک سے احاطے میں بٹھائے گئے، تو ان کے اوپر اضافی اہلکار مامور تھے ان کی مانیٹرنگ کے لیے، سرویلنس کے لیے؟ دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نفری کم تھی، کیونکہ یہ ان کا روٹین ہوتا ہے. تو ان کے سامنے اگر 500 قیدی بھی ہوں تو اس کے اوپر ایک اہلکار کو بھی یہ کافی سمجھا جاتا ہے. یہ نیگلیجنس 100% جو جیلر ہے، جو سپرنٹینڈنٹ جیل کہلاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ 100% یہ نیگلیجنس اس کی ہے، اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو IG جیل خانہ جات ہے اس کی جانب سے یہاں پر کیا سرپرائز وزٹ کیے جاتے ہیں، کیا اس کی جانب سے اس چیز کو صورتحال کو دیکھا جاتا ہے کہ سندھ کی جیلوں کی صورتحال کیا ہے. اگر ایک جگہ پر قیدی ایکسیس ہیں، جب ان کو احاطے میں بٹھایا گیا تھا چاہے زلزلوں کے ڈر سے ہی، تو اس کی اطلاع جیلر نے کس کو دی تھی؟ کیا DIG جیل یا IG جیل خانہ جات کو اس نے اطلاع دی تھی کہ ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، کہیں اس سے کوئی سیکیورٹی بریچ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو سکتا؟ اور ہوا وہی، جو قیدی ہیں ان کا جو ذہن ہے، ایک تو پہلے ہی وہ قیدی ہیں وہ جرم کر کے آئے ہیں،
دوسرا نشے کے عادی ہیں، تو آلریڈی ان کی جو ایک ذہنیت ایک عام آدمی سے زیادہ ہوگی، وہ ایک سائیکوٹک آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ایک نشہ نہ ملنے کی جیسے ویسے ہی وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے انہوں نے جیل توڑی اور یہاں پہ اس سے پھر بھاگے، اور اس سڑک پر وہ سارے قیدی ایسے دوڑتے نظر آ رہے تھے جیسے میراتھن چل رہی ہے. ٹھیک ہے نذیر، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اب آپ کو ذرا سنواتے بھی ہیں. ایک قانون پسند ذمہ دار ماں اپنے ملزم بیٹے کو واپس لے کے آئیں اور انہوں نے سرنڈر کیا، اور انہوں نے پولیس سے کہا کہ آپ اس کو واپس گرفتار کریں. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اور سنواتے بھی ہیں. کیونکہ یہ جو جیل میں ہاتھا پائی ہوا تھا، ابھی جو زلزلہ ہوا تھا نا، زلزلہ کے وجہ سے سب بچے بھاگ گئے، ہمارا بیٹا بھی بھاگ گیا. رات کے 3 بجے ہمارے یہاں پہنچ گئے. ہم نے بولا بیٹا تم رہا ہو گئے، بولتا ہے نہیں، زلزلہ کی وجہ سے بہت لوگ بھاگ گئے، اس کے وجہ سے ہم بھی بھاگ گئے. ہم نے پھر پیدل اپنے بیٹے کو دوبارہ لے آیا ہے. ہم نے بولا جہاں سے آئے ادھر ہی جاؤ، وہ اچھا ہے جو رہا ہو جائے، ایسے پولیس تم کو پکڑیں گے، ماریں گے، گولی سے اڑائیں گے. ہم مجبور ہیں، ہم بیوہ ہی ہمارا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہمارا یہی ہے، چھوٹا بیٹا ہمارا یہ ہے، ہم کو کمانے والا کوئی نہیں، ہم خود بنگلوں میں کام کرتا ہے. ہم نے واپس پیدل آتے ہوئے 5 بج گئے ادھر. اگر کرایا ہوتا تو ہم کب پہنچتے ادھر. ہم نے پیدل اپنے بیٹے کو لے آیا، جہاں سے آیا وہیں آیا. کوئی کیس ہی نہیں تھا، بے گناہ تھا. کسی نے چوری کا الزام لگا کے اس کو 6 مہینے ہو گئے. ابھی سب کے بیٹے اللہ کے امانت ہے، سب کے بیٹے جیل میں. صرف میرا بیٹا یہ کسی کے ساتھ موبائل میں فوٹو تھا، اس نے بولا تم میرے ساتھ چوری میں شامل ہو. اسی کیس میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کمپنی میں کام کرتا تھا، وہی گھر میں رات کو لے کر گئے. اب 6 مہینے ہو گئے. مطلب اس ماں کو سلٹ ہے کہ یہ قانون پسند عورت انصاف اور قانون پہ اس کا یقین آپ چیک کریں. یہ کہہ رہی کہ میرا بیٹا اگر اس طرح جیل سے باہر آئے گا تو پھر اندر دھر لیا جائے گا. یہ پورا پروسیس سے گزر کر جی اپنے انصاف حاصل کرے اگر یہ بے گناہ ہے، جو کہ وہ سمجھتی بھی ہے. اور 3 بجے بیٹا گھر پہنچا، 5 بجے ماں اسے جیل لے آئی کہ آپ اس کو دوبارہ کرافٹ چلتے ہوئے. اور آپ دیکھیں ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، اور ان کو یہ تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے یا کوئی اور کارروائی نہ ہو جائے، اس کے خلاف نیا کیس نہ کھل جائے، تو وہ واپس اپنے بیٹے کو پیدل چلتے ہوئے واپس جیل لے کے آئی اور آ کے انہوں نے سرنڈر کیا. میرا ایک آف دا ٹاپک سوال ہے. یہ 24 گھنٹے میں 9 زلزلے کے جھٹکے آئے اور علاقہ تھا قائد آباد، ملی، لانڈی، اب نہیں آ رہے، بند ہو گئے. رپورٹ ہو رہے ہیں؟ نو، ابھی تک تو ہم نے رپورٹ نہیں. تو یہ میرا آف دا ٹاپک ایک سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نوٹڈ، ویل سیڈ. چلیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، اور ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بلانے کا اشارہ دے دیا ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ پنجاب کے سوا 3 صوبوں نے بلدیاتی الیکشن کرا دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت قانون سازی نہ کرے اور 5 سال الیکشن ہی نہ ہو. یہ بڑا ایک اہم ظاہر بات کہی گئی. اب چیف الیکشن کمشنر کے استفسار پر جو وزیر بلدیات پنجاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی کا معاملہ قائمہ کمیٹی میں زیر غور ہے. کوشش ہے کہ جلد قانون سازی کرائی جائے. اس پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں حکومتیں بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی نہیں رکھتی. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہیں بھی جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے عدالتوں کے احکامات پر ہی بادل نخواستہ وہ الیکشن کرائے گئے. اب چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، وہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اب اگلی سماعت پر کوئی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوئی انہوں نے کہا کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یعنی اس پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. آپ سے ٹائم نہیں پوچھیں گے، اب کمیشن ٹائم دے گا. تو بات کر لیتے ہیں وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب بات کرنے کے لیے. اب جب بات رہی ہے تو الیکشن کمیشن نے اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلانے کا اشارہ دیا ہے. تو یہ آخر تاخیر کیوں ہو رہی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تاخیر والی بات نہیں ہے. آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہماری پنجاب حکومت آنے کے فوری بعد تقریباً 1 مہینے کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک کمیٹی فارم کی تھی. اس کمیٹی نے بلدیاتی ایکٹ جو ہے نا اس کا مسودہ ایک بڑی ایک طویل مشاورت کے ساتھ بہت سارے پارلیمنٹیرینس کو اور بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے ایک اچھا مسودہ تیار کر لیا. وہ مسودہ تیار ہونے کے بعد کیبنٹ سے بھی پاس ہو چکا ہے. پاس ہونے کے بعد اب وہ اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے.
اسمبلی کا ایک پروسیجر ہے جی کہ اسمبلی میں جب بھی کوئی قانون سازی کے لیے مسودہ پیش کیا جائے گا تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا. اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس میں تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگا کیونکہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ایکٹ ہوتا ہے, اس میں اپوزیشن نے بھی اپنی رائے دینی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں. تو کل جب الیکشن کمیشن نے ہمیں بلایا تھا, میں خود وہاں پہ پیش ہوا تھا, تو میں نے وہاں پہ یہی گزارش کی ہے جی کہ ہم انشاءاللہ اگلے 2-3 میٹنگز کے اندر اس کو فائنل کر لیں گے اور اس کے بعد اسمبلی میں پیش کر کے اس کو جو ہے نا پاس کر لیں گے. اچھا ذیشان صاحب, ایک جو بات آپ نے کی کہ پلیز کمپلیٹ کر لیں. جی میں تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا جاؤں جی آپ کے ناظرین کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی ہر دور حکومت میں بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں. 90 میں بھی جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے پھر بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے. 98 میں بھی ہم نے بلدیاتی الیکشنز کرائے, اور 2013 کے دوران بھی 2015 میں ہمارے بلدیاتی الیکشنز ہوئے. یہ جو پرابلم ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے, اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ پچھلی دور حکومت جو PTI کا تھا اس میں بلدیاتی 4 ایکٹ پاس کیے گئے اس 4.5 سال کے اندر, لیکن انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہ کروانے کے لیے EVM کا اس میں شامل کر دیا. جب EVM ہی نہیں ہونی تھی اور الیکشن بھی نہیں ہونے تھے, تو ہم نے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ جس سے کوئی بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ آئے. ہم تو ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی یہ ہے, اور ہم نے انشاءاللہ اسی سال کے اندر اس کو مکمل کر کے ابھی ہمیں 1 سال ہوا ہے. اوپر تو ہو گیا ہے, تو قانون سازی جی 1 سال پنجاب میں جو آپ کی تعداد ہے, عددی جو اکثریت ہے, اس کے بعد کیا چیز مانے ہیں قانون سازی میں؟ اور ذیشان صاحب سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ بات کہتے ہیں کہ پنجاب اور اسلام آباد میں کر رہا ہوں کہ پنجاب اور اسلام آباد میں حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن کروانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, اس طرح کی بات نہیں کی گئی, اس طرح کی بات نہیں ہے. دیکھیں میرا حال ہے کہ یہ تھوڑا سا مس رپورٹ ہو گیا اس حوالے سے کہ انٹرسٹڈ نہ ہونے والی بات نہیں ہے. پنجاب کے اندر تو میں آپ کو یہ چیز واضح بتا رہا ہوں کہ ہمارا بلدیاتی ایکٹ جو ہے, جو کہ بڑا اچھا ایک ایکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلدیاتی پنجاب کے عوام کے لیے بنایا ہے تاکہ بلدیات کے اس نظام کے تحت لوگوں کو نچلے سطح پہ ان کے مسائل کا حل دیا جا سکے. اور یہ ایکٹ ہمارا فائنل ہو چکا ہے, یہ بالکل لاسٹ فیز میں ہے. یہ میکسیمم 1-2 مہینے کی بات ہے, یہ ایکٹ پاس ہو جائے گا, اس کے بعد الیکشن کا پروسیس میں شروع ہو جائے گا. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کی, اور یہی بات میں نے الیکشن کمیشن میں بھی کی, کہ ہم تو بالکل لاسٹ فیز میں چل رہے ہیں. اس میں ٹائم اس لیے لگا تھوڑا سا کیونکہ اس میں لوگوں کا, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں, ان کا بھی یہ نارمل ایکٹ نہیں ہوتا. اس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکٹ کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو. ذیشان صاحب, جب عوام کے مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ بلدیاتی لیول پر ہوتے ہیں, گراس روٹ لیول پر جب تک نہیں اختیار کیا جائے گا تب تک عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ہمیشہ سے ہماری المیہ رائے کہ جب عدالت نے کوئی سٹیپ ان کیا ہے تو ہی جا کر یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی صوبے کی میں بات کروں. تو یہ کیوں ہمارا ریکارڈ؟ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو اپنا ٹریک ریکارڈ بتایا. 2015 میں کسی عدالت نے اسٹیپ ان نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے بلدیاتی الیکشنز کروائے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 2018 کے اندر بلدیاتی نظام موجود تھا, 58,000 الیکٹڈ نمائندے پنجاب کے موجود تھے, اور ان کو PTI کی گورنمنٹ نے آتے ہی ان کو گھر بھیج دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کی 9-10 ماہ تک اس کی دھجیاں اڑائی گئیں, لوگوں کو ان کو بحال نہ کیا گیا, اور فائنلی ان کے ٹینور ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے ان کو بحال کر کے نہ ان کو اختیارات دیے گئے. یہ ہے ان کا ٹریک ریکارڈ PTI کا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے, نہ کبھی اس سے پہلے ہم نے یہ کام کیا ہے. میں نے صرف یہ عرض کی ہے کیونکہ اس ایکٹ کو جب آپ نے ایک اچھا ایکٹ بنانا ہوتا ہے, آپ نے ایسا نظام وضع کرنا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اختیارات نچلے لیول میں ملیں, تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی انپٹ بھی لینی ہوتی ہے. تھوڑا سا اس میں ٹائم اس لیے زیادہ لگتا ہے باقی ایکٹس کی نسبت, لیکن اب وہ ٹائم اس لیے نہیں لگے گا کیونکہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 ماہ کے اندر ہم اس کو فائنل کر کے پاس کروا لیں گے اسمبلی کے اندر سے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جون کا مہینہ بجٹ کا سیشن چلتا ہے, اور اس کے بعد جولائی کے مہینے تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مکمل کر لیں گے. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہماری 3 میٹنگز ہو چکی ہیں, تفصیلاً کلاز بائی کلاز اس کی ڈسکشن جو ہے نا ہم نے وہاں پہ شروع کر دی ہوئی ہے, وہ مکمل ہوگی. اس میں جو وہاں پہ ممبران کی انپٹ ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں ووٹنگ کی کرائی جاتی ہے, اس کے بعد جا کے یہ مسودہ جو ہے نا فائنل ہوتا ہے.
تو حکومت نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ ہے, وہاں پہ اپوزیشن بھی بیٹھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بلا جواز جو ہے نا وہ تاخیر بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ اسے جیسے میٹر آف کپل آف منتھس نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاء اللہ ہو جائے گا. اور الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کا بھی یہی رائٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذیشان رفیق صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب دیکھتے ہیں جی کہ کپل آف منتھس کی بات ہے, یہ بلدیاتی انتخابات کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب آپ کو ہمارے ایکسپریشنز دیکھ کے پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ ہم کس بارے میں بات کرنے لگے ہیں. ہم بات کرنے لگے ہیں موسم کے حوالے سے. موسم جو کہ میرے نزدیک, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے بے وفا لوگوں کی یاد دلاتا ہے, کیونکہ موسم اٹ سیلف تھوڑا بے وفا ہے. کبھی کچھ اس گرمی میں بھی بے وفا لوگ ہی یاد آ رہے ہیں. مطلب ٹھنڈا مشروب پی لیں جا کے, مطلب اے سی میں بیٹھ جائیں. کیوں آپ کو بے وفا لوگ اس گرمی میں یاد آ رہے ہیں؟ باہر نکلنا نہیں پسند کرتے اس گرمی میں. اپنا گلا خراب کرنے والی بات ہے. آپ لوگ اور ہم لوگ ہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹھنڈے مشروبات آپ نے نہیں پینے گرمیوں کے اندر, گھر میں بنا کے پینے, بازار سے لے کے نہیں آپ نے پینے. لیکن یہ ہے کہ جناب اب ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی جو موسم ہے وہ شدید گرم ہے. انٹینس ہیٹ جو ہے وہ پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے. کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے. پارے کی بات کی جائے تو پارا 37 ڈگری لیکن شدت 41 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. اتنی ہوائیں چلنے پر بھی آپ فیلز لائک دیکھیں 41 ہے. کراچی میں ایک چیز کانسٹنٹ ہے, گرمی شدید گرمی. ہاں, اینڈ ہوا ایز ویل. شام کو ہوا بھی چلنے لگ جاتی ہے, میرے خیال سے ہوا بھی کانسٹنٹ ہے. نظر نہ لگائیں, پتہ چلے ہوائیں چلنا اچھا, بند ہو گئی. ملک کا گرم ترین مقام آپ دیکھیں 48 ڈگری کے ساتھ کون سا رہا, گیس کریں. سبی. جیکب آباد 47 اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کی بات کی جائے, یہاں پر سخت گرمی چل رہی ہے. تو وہیں پر محکمہ موسمیات نے آج مری, گلیات, جہلم, سیالکوٹ, ناروال, چکوال اور گرد و نواح میں بارش کی خوشخبری بھی سنا دی ہے. خوش جائیں آپ لوگ. اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر بھائی بارش ہو گئی ہے, گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے. اس کا امکان مزید بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک ویدر ہے. سو پاکستان میں سر اوور آل ہم اگر ابھی سال میں کتنے مہینے ہوئے ہیں, 5 مہینے ہوئے ہیں نا, 6واں مہینہ شروع گیا, اب جون میں آ گئے فائنلی جی. مئی کا مہینے کے بعد جون میں آ گئے. تو پاکستان میں رواں سال مارچ, اپریل اور مئی کے مہینوں میں گرمی کا 61 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یعنی کہ 61 سال کا ریکارڈ اس میں ٹوٹا. 3 مہینے پاکستان میں 61 سال بعد گرم ترین مہینے قرار دیے گئے. پچھلے 12 سالوں میں پاکستان کا ٹیمپریچر 4 ڈگری بڑھا ہے, جو پچھلے 50 سالوں میں صرف 3% بڑھا تھا. یعنی جس رفتار سے گرمی بڑھ رہی ہے اس میں تیزی کتنی آ گئی ہے, آپ یہ چیک کریں. اور پاکستان دنیا کے ان 10 ملکوں میں سر فہرست ہے جن کا موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. یس, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے اور وہ چیلنجز کو ہم سے دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رواں سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ, اپریل, مئی میں گرمی کا 61 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو یہ کیا جون بھی تاریخ کا گرم ترین مہینہ رہے گا؟ بڑے ہی معصومانہ. بالکل, یہ گرم جیسے نظر آ رہا ہے, یہ تقریباً 64 سال سے, تو کیا اس کو کہتے ہیں جو ہے نا, یہ ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے. انڈیا میں بھی یہی حالت ہے اور ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہے جو ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی گرم مہینہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے ریکارڈ, یہ پہلے جیکب آباد اور یہ سبی کے ریکارڈ تو ٹوٹتے تھے, لیکن یہ جو ہے نا یہ انتہائی شدید قسم کی گرمی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. جو ہے نا اس وقت جو ہم پریڈکشن دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ابو نارمل جو ہے نا بارش ہوگی. تو 4 سے 6 ڈگری ٹیمپریچر جو ابو نارمل ہے نا جی, یہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ہر جگہ پر اس طرح کا ہوا ہے. یہ ہیٹ ویوز بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ اس کی آپ کے جون سے یہ آ رہی ہیں سینڈ سٹارمز اور ڈسٹ سٹارمز, اور یہ جو آندیاں بڑی سیویئر قسم کی آ رہی ہیں, ہیل سٹارم بیچ میں آ رہا ہے. تو یہ نارمل ہوگا ہی اگلے مہینے 2 کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں, ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر بھی تیزی سے رائز ہو رہا ہے. لیکن کراچی کانکریٹ کا ایک جنگل ہے, یہاں سبزہ نہیں ہے, یہاں پہ گرینری ہمیں نظر نہیں آتی اور اس سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے. گرمی کو وہ ایبزارب کر لیتی ہے, ہیٹ ایبزارب کر لیتی ہے سبزہ.
لیکن کیا ہم یہ نہیں کر سکتے چائنا کی طرح ایک کائنڈ آف گرین ریولیوشن کہ چھتوں پہ روف ٹاپ پہ جو ہے سبزہ اگایا جائے, دیواروں پر والز پر جی ایسی بیلیں لگائی جائیں جو پوری وال کور کر لیں, اسی طریقے سے پلانٹ ہو گئے, گملے ہو گئے, گھروں کی حد تک ہم خود ہی انیشیٹو لے رہے ہیں, اس کو کمپلسری کیا جائے جیسے ٹیکس لیا جاتا ہے ایسے شہریوں پر اس کی پابندی کروائی جائے. واٹ ڈو یو تھنک؟ میرا خیال بالکل اس طرح کرنا چاہیے جی, جتنی چھتیں ہیں ان کے اوپر ایک ریکوائرمنٹ کر دیں, آرڈیننس جیسے ہوتا ہے نا, سٹی آرڈیننس ہے, ہر جگہ کے اوپر ہے مٹی ڈال کر اس کو کہتے ہیں, اس کو جو ہے آپ سبزہ گرینری لگائیں, اس کے اوپر گراسنگ کر لیں. دوسری چیز ہے یہ جو وائٹ واشنگ ہے نا, یہ اس کو ریکوائرمنٹ کر دیں. آپ عمان میں دیکھیں گے نا, جو ساتھ والا ہمارے کنٹری ہے عمان, ساری جو سی بلڈنگز وائٹ کلر کی ہیں, ان وائٹ بلڈنگز کے اوپر جو نا ریفلیکشن ہوتی ہے, تو وہاں بہت زیادہ جو ہے اس کی ابزارپشن نہیں ہیٹ کی, وہ جو ہے. سیکنڈلی آپ یہ کریں کہ اس کو کہتے ہیں جو ہے یہ ہم نے پش کیا ہوا ہے نا, ٹپیکل ہے کہ سیمنٹ کے آئیلینڈز بنانے, ہم نے ہیٹ کو خود بخود ٹریپ کرنا ہے, اس کو آپ ختم کریں. یہ کوآرڈیننس کریں کہ کوئی اور مٹیریل بھی یوز کر لیں. دیکھیں پرانے زمانے میں جو ہوتے تھے نا, جتنے آپ یہ کنال گیسٹ ہاؤسز دیکھیں گے نا, آپ نے کبھی گئے ہوں اس کو کہتے ہیں, تو انگریز کا ایک رول ہوتا تھا کہ جو ہے نا مکان کی چھت کافی اونچی ہوتی تھی, اونچی ہونے کے بعد اس کی جو انسولیشن ہے وہ مٹی کے ساتھ کرتا تھا, اوپر جو سی مٹی ڈال دیتے تو اس سے ہیٹ ابزارپشن بہتر ہوئے تھے. ہم نے جو سے ڈیزائنز باہر سے لینے شروع کر دیے, کبھی فرانس چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں, جہاں پر وہاں سردی کا موسم ہے اس کو آپ یہاں پر وہ طاقت نہیں ہے. تو یہ بیسک جو ہے نا چینجز اس میں لائیں, اور سبزہ جو ہے کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ گرینری, اس کا مین جو ہوتا ہے نا اڈیپٹیشن, اس کے لیے وہ گرینری ہے. پاٹس میں لگائیں, یہ جیپنیز کو آپ دیکھ لیں, گھروں کے اندر کیا باہر ہر جگہ پر جو ہے نا سبزی لگائی ہوئی ہے, پاٹس لگائے ہوئے ہیں, اس کے لیے جو ہے لیجسلیشن کریں. یہ تو اس طرح چلے گا ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جی کچھ جو ہے اس کے شیلٹرز ہیں جو ہیٹ کے لیے ہیں, کوئی پانی کی جو ہے کہ کوئی لیک نہیں ہے آپ کے پاس, تو ویسے پانی کی وہاں کی جگہ پرابلم آتی ہے, لیکن یہ جو سمندر ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ کر اس کی کچھ لیکس بنا دے جو سٹی کے اندر یہ ابزارو کرتی ہیں ہیٹ کو. جو ہے جہاں پانی ہے اس کو بارش کے دوران بھی جو ہے ہارویسٹ کر لیں, اور اس کو جو ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے ایسی سہولت ہو کہ جس وقت شدید گرمی ہے جو 2-3 گھنٹے, ان کے لیے جو ہے سایہ دار درخت ہو جائے, سائے کا انتظام ہو, ان کے لیے ایمرجنسی جو کٹس ہو, ان کے لیے جو نا لوگ باہر نکلیں. تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے تو 2-3 ہزار بندہ فوت ہو گیا تھا کراچی کے اندر جو ہے ایسی ہیٹ ویو سے. تو اس سے تو ہماری صورتحال بہتر ہے, لیکن لیٹس ٹرائی ٹو اس کے اندر انوویٹ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ اقدامات اگر نہیں ہوتے ہیں, اگر ایمرجنسی سٹیپ ابھی نہیں لیے جاتے ہیں, تو اگلے 2-3 سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں آگے آنے والے؟ دیکھیں نہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں, بہت کلیئر ہوں اس بات پر کہ جو ہے نا ایوریج سے جو ہے نا 4 سے 6 ڈگری ٹیمپریچر بڑھے گا. یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ ایوریج ٹیمپریچر جو ہے نا 1.5 سے 2 ڈگری پر کیپ کیا جائے. یہ ناممکن ہے. ابھی امریکہ اس میں سے سارے نظام میں سے نکل گیا ہے. ریسرچ تقریباً جو جس کی مین فنڈنگ ہوتی تھی وہ اس میں سے نکل گئے ہوئے ہیں. یونیورسٹیاں جیسے ہارورڈ یونیورسٹی, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سارے ریسرچ پروگرام بند کر دیں. تو ہوگا یہ کہ اس کو کہتے ہیں جانسی نا, یہ ویسٹ کی کچھ کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو اس کے اندر آ رہی ہیں کہ جی آپ پش کریں جو سے فیول برننگ ہے. دیکھیں مین ہیومن میڈ ہے نا, اس میں پہلے ہم کہتے تھے یا نینو کا جو سا افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو سے کرنٹس ہوتے ہیں نا وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ یہ پیٹرن. اس سال یہ نہیں ہے, اس میں جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ ہیومن ایلیمنٹ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مڈل ایسٹرن کنٹریز ہو گئی, ان کے یہاں تو یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے, یہ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے, تو انہیں امریکہ نکل گیا تو الگ بات ہے, انہیں بیٹھ کے کچھ اپنا ایک فورم جو ہے وہ بنانا چاہیے. دیکھیں جی فورم بنا ہوا ہے جو ہے نا کاپ کا, یونائیٹڈ نیشنز کا فورم ہے. مین جو سی پارٹی تھی وہ امریکہ ہی تھا اس کے اندر, وہ تو اس میں سے نکل گیا جو پیرس ایگریمنٹ. اس نے کہا جی میرا تعلق نہیں, میں تو اپنا باقی اپنی جو سی کمپنیز ہے وہ بزنس اورینٹیڈ ہے. اس نے کہا جی میں اپنا جو ہے فیول کی انڈسٹری کو نہ ختم کر سکتا ہوں, نہ کول کی کو کر سکتا ہوں. باقی ملک بیٹھے ہم تو, کیونکہ ہمارا تو کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے, بلکہ ہم تو ہمارا نمبر جو سا ایمیشنز کے اندر ہے وہ 135 نمبر پر ہے, تو ہم تو بالکل اس میں جو ہے نا واجبی سا ہمارا کردار ہے. لیکن جہاں افیکٹ آتا ہے اس وقت جو کرنٹ جو آپ ریٹنگز دیکھ رہے ہیں, پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہو گیا ہے. نمبر 1 ہے کنٹری جو موسٹ افیکٹڈ فرام کلائمیٹ چینج ہے. تو ہم تو چیخیں تو اپنی جگہ ماریں گے, لیکن ہمیں جو اس کا سدباب اڈیپٹیشن میں کرنا ہوگا کہ جناب عوام کو اس کی تعلیم بڑھ چڑھ کر ہم اس کو پرووائڈ کریں, اور یہ بتائیں کہ اصل ایمرجنسی یہ ہے, یہ 2-4 دن کی جنگ ایمرجنسی نہیں, اصل ایمرجنسی آپ نے کہا ایمرجنسی یہ ہے, اس پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات لینے ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز صاحب. اور ظاہر ہے آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے, ہمیں پہلے یہ سوچنا ہوگا. لیکن ابھی تو حال یہ ہو گیا ہے, جس طرح ہر سال ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, سوچیں 3 سے 4 ڈگری بڑھ رہا ہے, تو فیلز لائک اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب ہر شخص کو, ہر انڈیویجول کو ایک پودا لگانا ہوگا, ایک پلانٹ لگانا ہوگا,
ताकि वो सांस ले सके। इंडिविजुअली आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपने हिस्से की ईंट आपको लगानी पड़ेगी दीवार में। और दूसरी बात ये, मेरा एक मशवरा, एक ख्याल ये भी है कि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों के निसाब में प्लांटेशन आपको ऐड करनी चाहिए, ताकि देखें कराची में पैदा होने वाले बच्चों ने दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है सब्जे से, हरियाली से, उनको नहीं पता कि नेचर उन्होंने देखी नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं की। तो ये बच्चे, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप इनको पढ़ाएंगे और इस अर्ली लेवल से, अर्ली स्टेजेस से अवेयरनेस देना शुरू करेंगे तो फिर यही बच्चे वो होंगे जो बड़े होकर फिर अपने रूफ टॉप्स के ऊपर प्लांटिंग करेंगे और फिर वर्टिकल प्लांटेशन करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। अब यही मौसम की बात कर रहे हैं तो जरा आपको बताते हैं कि थर पार्कर का सहरा जो अपनी फितरी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, सकाफत और अपने कुदरती विरसे की वजह से जाना जाता है, वहां पर एक बड़ी तशवीशनाक चीज सामने आई है और वो ये है कि थर पार्कर में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गर्मी के बायस 70 से 80 मोर जो हैं वो हलाक हो गए। मोर, पीकॉक्स की बात कर रहे हैं, बड़े एक नायाब नस्ल के मोर हैं और मोर वैसे भी बड़े नायाब होते हैं। पीकॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल और वो अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं। थर के जो मोर हैं अपनी खूबसूरती की वजह से, और वो इस इलाके में बड़े कहते हैं ना वहाँ पर मशहूर मारूफ हैं, लेकिन गर्मी में हमेशा अक्सर और बेशतर ये सूरत हाल देखते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे नुमाइंदे वहाँ गए नज़ीर शाह, तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, आंखों देखा हाल, आइए देखते हैं। सहराए थर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो मोर है उनके साथ दरपेश है। रवा मौसम में गर्मा में थर पार्कर का दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड को छू चुका है, जिससे परिंदे और जंगली जानवर निढाल हैं। क़यामत खेज गर्मी के बायस अब तक दर्जनों मोर लुकमा अजल बन चुके हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक ज्यादातर मोर नगर पार्कर के मुख्तलिफ देहात में हलाक हुए। गुज़श्ता एक माह में 80 हलाकतें रिपोर्ट हुई। 30 से ज्यादा बीमार मोरों को कराची वाइल्ड लाइफ सेंटर मुंतकिल किया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से मोर न सिर्फ कमजोर हो चुके हैं बल्कि अमवात का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। खाने के लिए इनके लिए कुछ नहीं बचा है, अब कुछ खाने के लिए है नहीं तो वैसे भी मर रहे हैं। और एक रानी खेत नाम की एक बीमारी है वो मोरों में चल रही है। अभी जो ये पंख पड़े हुए ना, ये मोर मरे हुए हैं, अभी मर जाते हैं। ऐसे ही उनको एक आंख से कम दिखाई देता है और पाँव जो है ना काम करना छोड़ देते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। थर पार्कर में इस वक्त तकरीबन 4 लाख से ज्यादा मोर मौजूद हैं। जंगलात में बढ़ते इंसानी अमल दखल के बाइस इस परिंदे को कई खतरात लाहक हैं। जब बारिश होती है तो जमीन से कीड़े निकलते हैं, हशरातुल अर्ज निकलते हैं, जिनको खाने के बाद ये जो मोर होते हैं ये अपनी ग़िज़ा उनकी वही होती है, वो अपने उससे पेट भरते हैं। जब तक यहाँ पर भरपूर तरीके से बारिश नहीं होती तो इनके मरने का सिलसिला इसी तरह जारी रह सकता है। मोर सिर्फ परिंदा नहीं, थर की पहचान और फितरी हुस्न का नुमाइंदा है। अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो थर की ये खूबसूरती सिर्फ तस्वीर में ही बाकी रह जाएगी। बिल्कुल नेचर से छेड़छाड़ का आप नतीजा चेक करें कि कहाँ कहाँ असरात आ रहे हैं। अब आप थर वैसे डेजर्ट जो होते हैं वो होते ही एक गर्म इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी मौसमियाती असरात अब इस हद तक आ गए हैं कि वहाँ जो जिंदगी है, वाइल्ड लाइफ है, यानी कि मोर है, वो किस तरह मुतासिर हो रहा है। इंसान तो फिर कहते हैं ना जरा मेहनत मुशक्कत करके पानी जमा करके ठंडी छांव में बैठकर अपना गुजर बसर कर लेता है, लेकिन एक जानवर क्या करे। तो इसके लिए इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ मीर एजाज तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पहले तो बताइएगा, पिछले कुछ अरसे में भी हमने इस तरह के वाकयात सुने थे, ये वजूहात क्या हैं? क्या सिर्फ गर्मी है या कुछ और अवामिल भी हैं, खुराक, पानी या बीमारी, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। देखें, हम तो काम कर रहे हैं, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपना थर पार्कर में ना। तो इश्यूज जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे हैं वो क्लाइमेट चेंज का है। अच्छा। गर्मियों की शिद्दत है और पानी की शॉर्टेज हो गई है। अब इसमें ये है कि मसला ये आ रहा है कि पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि ये जो कमें इनके लिए जो लोकल मवेशी है ना लोगों के, इनको ये पानी पिलाते थे, ये कमें होते थे इनके जंगल में और इनके आवाड़े बने होते थे। तो वो वहाँ पे वो पानी भर देते थे, इनके मवेशी आते थे वहाँ से पानी पीते थे, तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ थी वो भी जंगल में पानी
اویل کرتی تھی وہاں پہ. اب یہ ہو گیا ہے کہ سمر پمپ اور آر او پلانٹس کی وجہ سے وہ ساری جو فیسلٹی ہے پانی والی وہ یہ لوگ لے کے آ گئے ہیں گھروں پہ اپنے نا اپنے گاؤں کے نزدیک. تو وہاں پہ یہ پانی پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو مویشیوں کو اور خود بھی پیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سچویشن یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ اب جو جنگل میں یہ پانی ہوا کرتا تھا کنووں کی صورت میں اور اواڑوں کی صورت میں وہ جنگل سے ختم ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینیوس برسات کی وجہ سے ان تھر کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ درخت بڑے بڑے درخت کاٹ کے نا وہاں پہ انہوں نے اپنی زمینیں آباد کر لی ہیں. اچھا. ابھی کلٹیویشن جی ہاں بالکل کلٹیویشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو جنگل ہے جو ہیبیٹیٹ ہے اس کا وہ بالکل معدوم ہو گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ جو مور ہیں یہ جنگل میں رہتے تھے اب یہ آ گئے ہیں آبادی کی طرف پانی اور کھانے کے لیے نا. تو آبادی کی طرف آ گئے تو وہاں پہ جو مرغیاں پالتو ہیں تھر کے لوگوں کی ان میں بیماری آتی ہے پھر ان میں سے ٹرانسفر ہوتی ہے. ابھی ایک میں مثال دے رہا ہوں نا ابھی ریسنٹلی ایک این جی او نے یہاں پہ مرغیاں بانٹی لوگوں میں کہ بھائی آپ لوگ مرغیاں اپنے انڈے وغیرہ کا کاروبار یا اس طرح کا کوئی ان کا پروجیکٹ تھا. تو کیا ہوا کہ وہ مرغیاں لے کے آئے لیکن اصول یہ ہوتا ہے کنزرویشن کی دنیا میں کہ آپ نے اگر کسی پرندے کو یا جانور کو انٹروڈیوس کسی علاقے میں کرنا ہے تو پہلے آپ نے اس کو کیورنٹائن کرنا ہے. 10 سے 15 دن تک آپ نے اس کو کیورنٹائن کرنا ہے. کیورنٹائن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ کسی میں کوئی بیماری کوئی وائرل ڈیزیز تو نہیں ہے. اس کے بعد جا کے آپ کو اس کو ریلیز کرنا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ساری مرغیاں جو آئیں اور بکریاں تھیں تو وہ آ کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر. نمبرز کیا سامنے آیا ہے جی نمبرز کیا ہے ابھی تک کتنے مور ہلاک ہوئے ہیں؟ دیکھیں 3 ماہ کے دوران جو ہم نے ریسکیو آپریشن کیا ہے وہ ہمارے ساتھ پولیٹک ڈپارٹمنٹ بھی یہاں کی تھی تو ہماری ٹیمیں گئی ہیں. ہم نے 80 ولیجز جو نا وہ کی ہے ریسکیو میں. اس میں ہمیں 82 جو ملے ہیں سک پی فاؤل ملے تھے جس میں سے تقریباً 30 کے قریب ہم نے کراچی شفٹ کیے کیورنٹائن میں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے پاس بھی تھے. اس میں جو سک ملے اس میں کچھ ہمارے پاس ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی لیکن کچھ ٹھیک ہو گئے تو ہم نے وہ وائلڈ میں ریلیز کر دیے. اور 72 جو نا ہمیں ملے تو یہ 3 ماہ کی فگر ہے. اچھا طالپور صاحب ذرا اقدامات کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب کیا اقدامات کرنے چاہیے ان موروں کو کنزرو کرنے کے لیے اور ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر کسی شہری کو تھر کے رہائشی کو کوئی مور نڈھال ملے گرمی سے بے ہوش ملے تو کیا ابتدائی طبی امداد کیا وہ پروسیجر ہے کیا وہ سٹیپس ہیں جس سے اس کو بحال کیا جا سکے اس کی طبیعت کو؟ اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو پانی دینا ہے. اگر نڈال ملتا ہے آپ کو اس کو پانی دینا ہے اس کو خوراک دینی ہے اس کو شیڈو دینا ہے کیونکہ درخت کٹ جانے کی وجہ سے ان کا شیڈو ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور برسات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو خوراک ہے وہ بھی شارٹ ہے اور پانی کی بھی شارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ نا آپ کے توسط سے میں یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں لوکل لوگوں کو کہ آپ کائنڈلی درخت کو کاٹیں نہ. آپ نے فصل اٹھانا ہے بالکل آپ فصل اٹھائیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کلٹیویشن نہ کریں اپنی زراعت نہ کریں بالکل آپ کریں لیکن درخت جو بڑا ہے اس کو آپ نیچے سے تھوڑا سا صاف کر کے اس کو چھوڑ دیں تاکہ جب یہ کلائمیٹ چینج کا سیزن آتا ہے گرمیوں کا سیزن آتا ہے اس وقت جو ہبس وغیرہ جاری ہے تو اس میں کم سے کم پرندے کو وائلڈ میں شیڈو تو ملنا چاہیے. اب سارا دن وہ بیچارہ گرمی لیکن وائلڈ لائف اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے آپ نے خود ہی کہا کہ ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ہے وہ ان کا جنگل ہے جہاں پہ سبزہ ہو جہاں پہ یہ رہتے ہیں اور یہ یہاں آ گئے ہیں تو کیا کیا جانا چاہیے ان موروں کو بچانے کے لیے؟ اور دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فارسٹ کو بچائیں. فارسٹ بچے گا جنگل بچے گا تو یہ مور بھی بچیں گے. اچھا اس میں جب تک لوکل کمیونٹی ہمارا ساتھ نہیں دے گی ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. لوکل کمیونٹی جو نا ان کا اپنا بھی کچھ فرض بنتا ہے تاکہ وہ اس کو درخت کو اس کو بنا اس کی کٹائی کم کریں. ٹھیک ہے طالپور صاحب جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کہا کہ لوکل کمیونٹی کی کوآپریشن ضروری ہے درخت نہ کاٹیں سبزہ رہنے دیں ان کے لیے
پھر ہی کچھ کیا جا سکتا ہے. وہی بات انہوں نے کہی کہ جب تک جنگل رہیں گے تو یہ جانور بھی جو ہیں وہ بھی رہیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا, اور پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں. پولیوشن ہے جو دنیا بھر میں جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایفیکٹ پاکستان پر سب سے زیادہ پڑ رہا ہے. وائلڈ لائف کنزرویشن کے اندر ہمیں ایک امپورٹنٹ اب رول پلے کرنا پڑے گا, اور یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز ہیں جو ہم سب کو مشترکہ طور پر فیس کرنے پڑے ہیں. اور جناب آج کس کی برتھ ڈے ہے؟ کس کی برتھ ڈے بھائی؟ آج ہم ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہتے ہیں سوئنگ کے سلطان, ہمارے اور آپ کے سابق کپتان, فیوریٹ مایہ ناز کرکٹر وسیم اکرم صاحب کو. آج جو ہے وہ جناب وسیم بھائی 59 برس کے ہو گئے. ماشاءاللہ. اور دیکھیں کتنے فٹ ہیں, کتنے ایکسرسائز اور ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے. ذرا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مایہ ناز فاسٹ بالر کی آج ہم بات کر لیتے ہیں. ہم انہیں سب سے پہلے کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو وسیم اکرم. اور وسیم اکرم 3 جون 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے, اور بائیں ہاتھ سے بالنگ کرانے والے دنیا کے بہترین بالر مانے جاتے ہیں. ان کے کریئر کا آغاز بھی دبنگ رہا. انہوں نے 104 ٹیسٹ میچز میں 414 وکٹیں حاصل کی اور 356 ون ڈے کھیلے, 502 شکار کیے. 92 کی ورلڈ کپ کی اگر ہم یاد تازہ کریں, خاص طور پہ فائنل کی, تو وسیم اکرم کی ہی شاندار بالنگ کی بدولت پاکستان یہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوا. بالکل ایسی ہے جی. سٹار کرکٹر نے 2003 کے ورلڈ کپ کے دوران وکٹوں کی 5ویں سینچری مکمل کرنے کا سنگ میل بھی عبور کیا تھا. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمنٹیٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. خاص طور پر PSL میں ہم نے دیکھا کیا کمال کمنٹری کی انہوں نے, اور اچھے تبصرے بھی ہوتے ہیں, مشورے بھی اچھے دے رہے ہوتے ہیں. ذرا کچھ دیکھتے ہیں, یادیں تازہ کرتے ہیں وسیم اکرم کی بالنگ کی اور ان کی جو پوری ایک طریقے سے جرنی رہی کرکٹ کی. تو بھائی وسیم اکرم صاحب کی کیا بات ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وسیم اکرم صاحب. اور آپ اسی طریقے سے فٹ رہیں, زبردست طریقے سے کامنٹری بھی آپ کرتے ہیں, اور پاکستان کے یہ وہ نام ہیں, چاہے ہم خاص طور پر جو ان کی جوڑی ہوتی تھی وقار یونس اور وسیم اکرم کی, جو دھاک بیٹھی ہوتی تھی گراؤنڈ میں جب یہ لوگ اترتے تھے تو آپ کو بڑا کانفیڈنس ہوتا تھا کہ بھائی یہ سنبھال لیں گے. ہمارا بولنگ اٹیک ہمیشہ سے جو مشہور رہا ہے وہ بیکاز آف وسیم اکرم اینڈ وقار یونس, اور بھی باقی ہمارے پلیئر زبردست رہے, لیکن کیونکہ آج ہم سوئنگ کے سلطان کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اور جی جناب فٹنس کی اگر ان کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ ہم نے ان کو ہمیشہ سے فٹ دیکھا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں, مطلب وسیم بھائی کو دیکھ کے اب یہ لگتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ایج از جسٹ اے نمبر اینڈ ایج از ایکچولی جسٹ اے نمبر. لیکن ماشاءاللہ کیا آپ کی فٹنس ہے. اور اس کے بعد آج PSL کے اندر میں خصوصی طور پر جب ان کی کمنٹری سن رہا تھا نا, بہت مزہ آیا ان کی کمنٹری سن کے. اور اس کے بعد پھر وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے اوپر بھی ان کی کافی میمز وغیرہ بنتی رہی, وائرل ہوتے رہے. تو ہیپی برتھ ڈے ٹو وسیم اکرم. ڈانس موو کرتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے اس طرح بھی نظر آتے ہیں. ان کے چٹکلے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. چلیں جی, تو آگے بڑھتے ہیں, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. اور اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ امپورٹنٹ اجلاس تھا, یہ امپورٹنٹ فیصلے اس حوالے سے ہوئے. لیٹس سی. اور ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز باخبر سویرا کے ساتھ 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. اہم خبر یہ ہے, کل گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتائی تھی, اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی تھی, جو کہ کراچی کی سڑک پر عدالت لگانے والا قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے. بات ہم کریں سلمان فاروقی کی. کل ہم نے دیکھا کہ اتحاد کمرشل کے اندر قانون ہاتھ میں لیا اور طاقت کے نشے میں دھت ایک موٹر سائیکل سوار پہ تشدد کیا, اور اس کی بہن گڑ گڑاتی رہی, معافیاں مانگتی رہی, ہاتھ پیر پڑتی رہی, لیکن بالکل رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اس خاتون کے اوپر, کسی کی بہن بیٹی کے اوپر. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ملزم تھا سلمان فاروقی, جو کسی CEO تھا کسی نجی کمپنی کا اور اپنے آپ کو سرکاری ملازم بھی ظاہر کرتا رہا, اب اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے. اچھا جی, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہتھکڑی لگا ملزم اپنی مرسیڈیز چلا کر تھانے پہنچا, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیشی آفیسر کار چلانا نہیں جانتا تھا, اس لیے ملزم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اب موٹر سائیکل کی معمولی ٹکر پر آپے سے باہر ہوا, پھر ملزم نے نوجوان پر گارڈز کے ساتھ مل کر تشدد کیا. وہ ویڈیو ہم نے دیکھا پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اس کی بہن جس طرح گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو چھوڑ دیں, معافی مانگ رہی تھی. اب تشدد کا نشانہ بننے والے بہن بھائی, یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ڈر کے مارے گھر کو تالا لگا کر کہیں روپوش ہو گئے ہیں. اب تشدد جس پہ کیا گیا وہ نوجوان دھیرج اور اس کی بہن کلپنا رنجھوڑ لائن کے رہائشی ہیں, اور پولیس کا کہنا ہے فون پر رابطہ کر کے بیان کے لیے تھانے بلایا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک بااثر شخص کی وجہ سے وہ ڈر بھی گئے ہیں.
तो मुलजिम की गिरफ्तारी पर उन्होंने पुलिस का शुक्रिया वैसे अदा किया। इसी हवाले से हम बात कर लेंगे सारी सूरत हाल पर। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए एक अपडेट भी है और वो ये है कि डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस दूसरे मुलजिम अवैस हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। अब आप ये देखें, करोड़ों की गाड़ियां, और दिस इज नॉट समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि खैर डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस दूसरे मुलजिम अवैस हाशी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। अच्छा हाँ, क्योंकि सबका फोकस जो था वो सलमान फारूकी पर था, लेकिन ये जो दूसरा शख्स है इसमें पुलिस को, हमें जाहिर है पुलिस ने बड़ा अच्छा ये काम किया कि उसने बाकी लोगों का भी पता लगाया कि कौन कौन उसमें मुलव्विस था और फुटेज की मदद से दूसरे मुलजिम को भी पकड़ा गया। हम वीडियो में सदफ ये देख पा रहे थे कि जो सलमान, जो शख्स नामी शख्स है, इसने हाथ पकड़े हुए थे और दूसरा कोई और शख्स था जो तशद्दुद था मोटरसाइकिल सवार के ऊपर। अफजल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद भी अपडेट्स ले लेते हैं। अफजल बताइएगा। साइम, जो दूसरा शख्स था उसकी भी शनाख्त हो गई है और उसकी शनाख्त अवैस हाशमी के नाम से हुई है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मजमूई तौर पर इस वाक़े के अंदर जो मरकजी मुलजिम है सलमान फारूकी, उसके अलावा 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि सलमान फारूकी, अवैस हाशमी और सलमान फारूकी का जो ड्राइवर और उसका जो मुहाफिज था उसको जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर कबल सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को तफ्तीशी टीम यहाँ से लेकर अदालत गई है और गुज़िश्ता रोज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद एनी शाहिद की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है जो शहरी हैं उनकी जानिब से इनके खिलाफ बहुत सख्त रद्द अमल सामने दिया आ रहा था और इस प्रेशर के डेवलप होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने गुज़िश्ता रोज ही इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसके अफजल, लेकिन वो जो जिस पर तशद्दुद हुआ वो लड़का धीरज और उसकी बहन कल्पना, ये दोनों खौफ से रुपोश हो गए हैं, तो इनसे पुलिस कैसे राब्ता करेगी? क्योंकि जब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आएगा ये केस कैसे आगे बढ़ेगा फिर? जी देखिए, पुलिस हुकाम का कहना है कि इनका जो है वो दोनों जो लोग हैं उनसे राब्ता हो चुका है और वो इस बाकायदा अब तफ्तीशी टीम उनके भी बयानात लेगी, जिसके बाद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए और किसी भी तरह से मुलजिम को जमानत लेने से रोका जा सके। गुज़िश्ता रोज भी ये इम्कान था कि मुलजिम शायद बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले, लेकिन पुलिस ने बहुत फुर्ती दिखाई और जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मारती रही और मुलजिम एक जगह से दूसरी जगह फरार होता रहा। ताहम डीएचए की एक सड़क किनारे से बाद में पुलिस ने जो टेक्निकल सपोर्ट की मदद से इस मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार किया था और फिर जब वीडियो का जायजा लिया गया तो उसमें दूसरा शख्स भी जो है वो नजर आया जो कि तशद्दुद कर रहा था, तो उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और अवैस हाशमी को भी आज सुबह के टाइम जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो अब इन दोनों मुलजिमान को तफ्तीशी टीम लेकर अदालत गई है और इस पर मजीद जो अदालती कार्रवाई है और जो तफ्तीश। जी ये भी बताइएगा कि क्या पुलिस इस बात को यकीनी बना रही है कि जो मुलजिम है सलमान फारूकी, जाहिर सी बात है रसूख वाला बंदा है, इसकी जानिब से किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जा रहा धीरज और कल्पना के ऊपर, और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है क्योंकि हम इस तरह से देखते हैं कि जब ऐसे रसूख वाले लोग होते हैं अपोजिट साइड पर सुलह सफाई मुफाहमत के लिए दबाव डाला जाता है। देखिए, तफ्तीशी हुकाम से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि इस सारे मामले के अंदर फिर बात आ जाती है कि जो मुद्दई है वो सुस्ती ना दिखाए और जो मुद्दई है उसका जो पहला स्टेटमेंट आया है उनकी जानिब से काफी हौसला अफजा स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि वो किसी सूरत इन्हें माफ नहीं करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस केस में जो है वो पुलिस के साथ मुकम्मल वो ताउन भी करेंगे और हर मुकाम पर जो है वो उसके खिलाफ बयान देने के लिए पहुंचेंगे। फिर एनी जो शाहिदीन थे उन्होंने भी जो है वो बहुत बड़ी शहरी जिम्मेदारी का सबूत दिया है और बताया जा रहा है कि जो एनी शाहिद था उसी की मुद्दत में इब्तदाई तौर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था क्योंकि जो तशद्दुद का निशाना बनने वाला शहरी और उसकी जो बहन थी वो वहां से चले गए थे। उन्होंने ना 15 पे इतला दी, ना पुलिस के अंदर कोई तहरीरी
शिकायत या मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें सामने आई और वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद जब प्रेशर बना तो फिर पुलिस ने जो है वो खुद ही जो है इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू की और पुलिस की तहकीकात में इब्तदाई तौर पर पता चला कि ये सरकारी अफसर नहीं है, खुद को इसने झूठ बोला है कि खुद को इसने सरकारी अफसर जाहिर किया है, ये निजी कंपनी का CEO है। ताहम पुलिस ने एनी शाहिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम के घर पर रेड मारे, वहां से उसकी लग्जरी गाड़ी को कब्जे में लिया, उसके मुहाफिज और ड्राइवर को कब्जे में लिया। इस दौरान सलमान फारूकी फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट की मदद से उसकी तलाश शुरू की और DHA में एक सड़क किनारे से उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। और उसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद का भी जायजा लिया। जो फुटेज वहां से मिली थी उसका जायजा लिया गया। उसमें ओवैस हाशमी जो कि दूसरा मुलजिम है, जो मुतासरा शहरी है, उसके साथ दस्तो गिरेबां होते हुए देखा जा सकता है, उसको भी पुलिस ने अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अफजल हमें डिटेल बता रहे थे, थैंक यू सो मच। अब ये मामला तना आगे बढ़ेगा, हम देखेंगे और हम इस बात पे क्रेडिट देंगे खासतौर पे वहां पर लोग जिन्होंने ये फुटेज बनाई। सोशल मीडिया का क्रेडिट जरूर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लोग इस पर जब कमेंट करते हैं, जब आपकी आवाज इस पर उठती है तो फिर हम देखते हैं पुलिस भी कितना तेजी से काम करती है। और हमने भी कल जब सिंध हुकूमत की नुमाइंदा से तर्जुमान से बात की तो वो यही कह रही थी कि हम फौरी तौर पे मेक श्योर करेंगे कि गिरफ्तारी अमल में आए। हमने ये देखा भी, सलमान फारूकी और साथ में दूसरा मुलजिम भी। लेकिन ये सब आपकी पावर है। आप लोग जब किसी मजलूम पर जुल्म होता है उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो ये क्रेडिट हम सोशल मीडिया और मौजूद वहाँ पर लोगों को जरूर बिल्कुल, यू आर राइट, आई एग्री विद यू। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी तो बनती है क्योंकि हम यहाँ बैठ के आपके मसाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने इर्द गिर्द कहीं पर जुल्म होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आवाज उठाना आपका हक है और आप सोशल मीडिया के थ्रू उठा सकते हैं, आप जाके अगर इंटरवीन कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना आपका हक है, आपका फर्ज है। ठीक है, और जाहिर है जब इस तरह के डिटेरेंस होंगे ना तो फिर आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी शहरी पे तशद्दुद करने की। एक और वाकया जो कल बड़ा मुझे जिससे तशवीश हुई और बड़ी दिल दहला देने वाला वाकया, वो भी इस्लामाबाद में पेश आया। 17 साल की उम्र बताई जा रही है इस लड़की की। ये टिकटॉकर थी, इन्फ्लुएंसर थी और जाहिर है सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं काफी इसकी प्रेजेंस भी हमें नजर आई। सना यूसुफ, बताया गया कि इसको इसके घर में कत्ल कर दिया गया। कौन थे ये कातिल, क्या हुआ ये वाकया, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। तो जरा हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकया क्या है। जुल्करनैन हमें बताइएगा, ये लड़की, इसकी वीडियोस भी हैं, अब टिकटॉकर है, इस्लामाबाद की रिहायशी, हुआ क्या रात गए? जी बिल्कुल, बताया जा रहा था कि ये मेडिकल की तालबा भी थी, फर्स्ट ईयर था इनका, और ये टिकटॉकर भी थी। तो कल जो है ये सेक्टर E13 है इस्लामाबाद में, वहां पर तो शाम के वक्त एक लड़का जो है वो नकाब पोश था, वो वहां पर आया है और घर के अंदर दाखिल हुआ है। अब पुलिस का ये कहना है कि सना और इस लड़के के दरमियान जो है 2 से 3 मिनट तक बातचीत भी होती रही है और उसके बाद जो है इसने पिस्टल निकाला है, जो कि पहले से ये तैयार होकर आया था, और इसने आके फिर गोलियां मारी, 2 गोलियां मारी, जिसके बाद जो है उसे फौरी तौर पे जो है मुलजिम तो वहां से भाग गया था, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सना यूसुफ जो है वो दम तोड़ चुकी थी। अब पुलिस का ये कहना है कि अब तहकीकात का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है, अब मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात घर में कौन था और वो शख्स कौन था, घर वाले बता पा रहे हैं कि कौन आया था उससे बात करने? जी, घर वालों ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये कौन था, और पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से वो लड़का आया है और बातचीत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि सना और वो लड़का एक दूसरे को जानते हैं। घर वाले अभी ये बात नहीं बता रहे कि वो लड़का कौन है, ताहम पुलिस जो है हर एंगल से तहकीकात कर रही है। लेकिन जुल्करनैन, आप ये देखें कि E13 जो है इस्लामाबाद का एक मेन सेक्टर है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, दिन दिहाड़े आके 2 गोलियां मार जाना, ये क्या इतना आसान था? देखिए, अब क्योंकि ये तो नहीं पता होता ना किसी की नीयत करके कौन किस इरादे से कहाँ जा रहा है। असल बात ये है कि एक इंसिडेंट तो हुआ है, अब फौरी तौर पे जो है उससे गिरफ्तार जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि लेकिन कोई थ्रेट थी, कुछ इस तरह की कोई ऐसी इशू था, घर वाले कुछ तो बता सकते होंगे, कोई हेल्प उनकी तरफ से, या वो सिर्फ पुलिस को स्टेटमेंट देंगे?
یہ صرف پولیس کو ہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی گھر والوں نے کل کے بات ہمیں بھی نہیں بتائی. ہم نے ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس لڑکے کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم فوری طور پر اس کو گرفتار کریں, کیونکہ جو پولیس کے مطابق جس طریقے سے وہ لڑکا آتا ہے اور وہاں پر 2-3 منٹ تک اس سے بحث ہوتی ہے اور اس سے جو فوٹیج ہے اس میں پولیس کے مطابق کہ ثنا اس سے غصہ بھی کر رہی ہے کہ اشارہ کر رہی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ, اور اس کے بعد جو ہے اس لڑکے نے گولیاں ماری ہیں اور وہاں سے پھر وہ بھاگ گیا. اب G13 جو ہے یہ ہے بھی پنڈی کے نزدیک سیکٹر ہے, تو وہاں سے موٹر وے یا وہاں سے پنڈی جانا بھی آسان ہے, تو وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں. تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ 24 سے 48 آورز میں ملزم کو گرفتار کریں. بہت شکریہ, اور آپ سے ہم اس حوالے سے اپڈیٹس بھی جانتے رہیں گے. اور دیکھیں جی, معاشرے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بات پر کسی کو جان سے مار دیں. یہ کلچر جو ہے نا, اس کی جتنی ہم کہتے ہیں نا اس کو کنڈیم کریں اتنا کم ہے. اور یہ لڑکی 17 سال کی بچی, آپ سوچیں اس بچی کی ابھی بہت اس نے آگے زندگی دیکھنی تھی, زندگی میں ڈیسیجن لینے تھے, اور مجھے نہیں معلوم وہ کیا سرکمسٹانسز سے, لیکن دس از ویری سیڈ. اور اس طریقے سے آنا, اور انٹینشنلی وہ بندہ آیا. اگر وہ صرف بات چیت کرنے ہوتا تو اس کے پاس وہ پسٹل نہیں ہوتی, لیکن وہ اس انٹینشن کے ساتھ آیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے اوپر ہتھیار اٹھائے. مزید انویسٹیگیشن ہوگی, CCTV فوٹیجز سامنے آئیں گی, لیکن آپ یو آر رائٹ وین یو سیڈ کہ انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے, عدم برداشت معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. تو مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ اپنے آپ کو اس میں انگیج کریں, لوگوں کا اوپینین برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں اپنے اندر. اور دیکھیں, آپ کسی کی جان لیں گے نا تو پھر قانون بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو آپ نے اس بچی کے ساتھ تو جو کیا ہی کیا, آپ نے اپنا فیوچر بھی خراب کیا. تو یہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. زندگی میں بہت مسائل ہیں جنہیں جھیلنا ہے, کسی کی جان سے نہ کھیلیں, کسی کی زندگی نہ لیں. پتہ نہیں اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی, لیکن لیٹس سی کہ مزید اس پر کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں. ہاں جی, اچھا جی, تو آج ہے جی, ہم کون سا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں بائی سائیکلنگ ڈے. سائیکل نقل و حمل کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ ورزش کے لیے بہترین طریقہ ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں دفتر سائیکل پہ آیا کروں. ویسے اکثر مجھے یہ امپلسو تھاٹ آتا ہے. سنیں, آپ کراچی شہر میں ہیں نا, تو میں تو آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ بائی سائیکل پر آئیں. پھر آپ کے پاس نہ موبائل رہے گا, نہ آپ کی یہ گھڑی رہے گی, نہ آپ کو والیٹ رہے گا, پسلیاں بھی سلامت رہے گی, کمر درد کا شکار آپ ہو جائیں گے. اور پھر مجھے نہیں معلوم آپ کتنی دیر میں آفس پہنچیں گے. تو جس نے آپ کی یہاں ڈیوٹی پہلے سے کر رہا ہوگا, جسے ریپلیس کرنا ہوگا, پھر اس کی بھی کالیں آتی رہیں گی آپ. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر روز سائیکل چلانا آپ کی دل کی صحت کے لیے, آپ کی پٹھوں کی طاقت کو بہتر, پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے, آپ کی مسلز کو بہت بہتر بناتا ہے, آپ کی ورزش ہوتی ہے اس سے, اگر آپ وہ ایک اچھے ٹریک پر سائیکلنگ کریں تو. اگر کھڈوں میں نہ جو ہے وہ جنگلوں میں بھی سائیکلنگ کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک جنگل جو ہے وہ سڑک نہیں ہے, ایک جنگل ہے جہاں پر آپ سائیکل کر رہے ہیں, لیکن پھر اپنی حفاظت کریں. موبائل کو ایسا رکھ لیں, جو کوئی مانگے تو اسے آپ دے دیں کہ بھائی تم رکھ لو, آپ کا دل بھی نہ اس پہ دکھے. تو مزاحمت نہ کیجیے گا. میرا سب بھائیوں بہنوں کو مشورہ ہے کہ کسی سے مزاحمت نہ کریں, زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دوسرے یہ کہ سائیکلنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. ہم باہر ویسٹرن کنٹریز میں ہی دیکھتے ہیں, اور لوگ جو ہے پریفر کرتے ہیں واک کرنا یا سائیکلنگ کرنا, لیکن ہمارے یہاں لوگ بس گاڑی میں سفر کرنا. انفارچونیٹلی اس لیے کیونکہ جو بائی سائیکل ہے وہ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے نا ہمارے یہاں پر, ہمارے یہاں کلچر کے اندر اس کو ایگزیکٹلی. تو جی, گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیمبر قومی سائیکلسٹ علی الیاس جاوید. تھینک یو ویری مچ علی فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. سائیکلنگ, بائی سائیکلنگ صحت کے لیے کتنی ضروری ہے, یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ون آف دا فیو ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کی فزیکل ہیلتھ کے علاوہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اینڈ آئی وڈ گو ٹو دی ایکسٹینٹ, میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک تھراپی ہے اور ایک دوائی ہے. اور اگر آپ یہ دوائی لیتے ہیں روزانہ کی بیسس پہ یا ہر دوسرے دن چھوڑ کر, تو آپ کو اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر میں نے کراچی میں دوائی لینی ہو تو میں کدھر جاؤں؟ آپ اپنے گھر سے کسی بھی وقت نکل جائیں, آپ وقت کے محتاج نہیں ہیں. آپ رات 12 بجے نکل جائیں, آپ صبح فجر کے بعد نکل جائیں, آپ کو کسی کلب کی ممبرشپ نہیں چاہیے, آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا, اگر آپ لڑکی ہیں تو پھر کیا کریں؟
تو آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں, آپ یہ ساری چیزیں آپ بھرپور طریقے سے کر سکتی ہیں. اور ہماری معاشرے میں تھوڑا ذرا لوگوں کے اندر وہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اگر وہ سائیکلنگ کر رہی ہے اور تنہا اگر سائیکلنگ کر رہی ہے تو دس بیکم این ایشو. میری وائف سائیکلنگ کرتی ہیں, انفیکٹ میں نے سائیکلنگ شروع ہی ان کی وجہ سے کی, اور بس میں ان کو کمپنی دینے کے لیے میں نے اسی وجہ سے کہ ماحول عجیب سا ہے, ذہن میں خدشات ہوتے ہیں, لیکن ان کو کمپنی دینے کے لیے میں نے سائیکلنگ شروع کی, اور بس کرتے کرتے پھر میں ریسز میں گیا اور کمپٹیشنز کرتے رہے. بیسٹ ٹائم کون سا ہے سائیکلنگ کے لیے؟ بیسٹ ٹائم وڈ بی جو آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہے. اگر آپ کا لیٹ لائف اسٹائل, یو کین, دیکھیں آپ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے, آپ کسی وقت بھی اپنے گیٹ سے نکل جائیں, آپ کی ایکسرسائز کا آغاز ہو گیا ہے. آپ سودا لے کے واپس آ جائیں, آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. آپ کو فجر کی بعد سوٹ کرتا ہے, آپ کو آفس کے بعد سوٹ کرتا ہے. میں ذاتی طور پہ آئی ہیو اے ویری بزی لائف اسٹائل. میری روز 100 کلومیٹرز پلس کی ٹریننگ ہوتی ہے ایوری ڈے, اور ویکینڈز پہ 150 سیٹرڈے کو اور 150 سنڈے کو. تو میں صبح نہیں کر سکتا بیکاز مجھے آفس جانا ہوتا ہے. اب آپ صبح 100 کریں پھر آفس جائیں تو آپ کو آفس کے کام میں کافی خلل آ سکتا ہے. اچھا, اور علی اگر آپ نے سائیکلنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ بائی سائیکل کا انتخاب کرنا, سلیکشن کہ کون سی لینی ہے. اکثر لوگ یہ غلطی بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی لیفٹ رائٹ دیکھ لیتے ہیں بائی سائیکل اور پھر ان کے نیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لوور بیک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت طرح کی بائسیکلز ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی سائیکل لے لیں اپنے بجٹ کے حساب سے. ایک بار آپ شروع کریں, لیکن لیتے وقت صرف ایک چیز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو بائسیکل ہے وہ آپ کے سائز کی ہو. اگر آپ کی بائک بہت بڑی ہے تو آپ کو شولڈر میں پین ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کی بائک بہت چھوٹی ہے آپ کے ہائٹ کے حساب سے تو آپ کی لوور بیک میں پین ہو سکتی ہے. ہاؤ ڈو وی میچ کے ہائٹ اور سائز سے کیسے میچ کرتے ہیں؟ جی اے آئی کا دور ہے, آپ صرف لکھیں دس از مائی ہائٹ, واٹ شوڈ بی دی آئیڈیل ہائٹ آف دا ٹاپ ٹیوب آف مائی بائسیکل, and it will give you all the answers that you need. اچھا, ایک وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ گیئرز والی لینی چاہیے یا وداؤٹ گیئرز لینی چاہیے. بالکل بگنرز کے لیے بتائیں کہ کیا. لیکن میں نے بھی جب شروع کیا تو میں نے بہت ہی کم پیسوں میں اور ایک بہت ہی سستی بائک سے سٹارٹ کیا, اور میں اس میں جتنا بھی زور لگاتا تھا وہ زیادہ آگے نہیں جاتی تھی. بٹ آپ کی ایکسرسائز اگر مقصد ہے تو دیٹ از گڈ انف. ہیلمٹ پہننا چاہیے لازمی؟ جی ہمارے یہاں تو رول ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے ہم ٹریننگ چھوڑ دیتے ہیں, ہم سائیکل پہ نہیں بیٹھتے. ہیلمٹ از ویری امپورٹنٹ. تو سائیکلنگ کے فروغ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اب بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے پاکستان کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں بائی سائیکلنگ کے اندر؟ جی اس سال فیبروری میں ایشین چیمپئن شپس ہوئی تھیں تھائی لینڈ میں, اور اگلے سال سعودی عربیہ میں ہو رہی ہیں. پاکستان اس وقت اگر آپ اختتام پہ ایونٹ کے پاکستان کی ایشین رینکنگ 6th یا 7th تھی آؤٹ آف 40 نیشنز آف ایشیا. یہ لوگوں کو ہمارے اتنا نہیں پتا, ہم میڈل ٹیبل پہ 6th یا 7th پوزیشن پہ تھے. یہ واحد سپورٹ ہے جس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں بھی لیڈ کرتے ہیں. ہم اس کھیل میں پچھلے 2-3 سال سے مسلسل انڈیا سے بھی سبقت لے کے جا رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں ہم اس وقت نمبر 1 پہ, اور ایشیا میں ہم 6th سے 7th پہ ہیں. میرا بھی ایک گولڈ میڈل تھا اس سال ایشینز میں, اور پچھلے سال بھی ایشینز میں 2 گولڈ میڈل تھے. اس سال 1 گولڈ تھا, 1 سلور تھا, اور اس دفعہ ماسٹرز میں ہماری خواتین کے بھی میڈلز تھے. اور یہ خواتین وہی ہیں جنہوں نے انہی خدشات کے ساتھ ایک قدم اٹھایا اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں, اینڈ دین کرتے کرتے. آپ ایسے سمجھتے کہ اگر ہم تھوڑا اپنے چائلڈہڈ کی میں بات کروں, 90s کی بات کروں, ارلی 2000 کی بات کروں, تو اس میں پھر ہمیں دکھتا تھا بزرگ افراد بھی, بچے بھی, بچیاں بھی ہمیں بائی سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے تھے. ایون کہ وہ اپنے اسکول بھی جاتے تھے, ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے تھے, وہ کم ڈسٹینس والے راستے تو بائی سائیکل پر ہی طے کرتے تھے. پھر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا, تو اس کے بعد چائنا کی بائک. پھر ہم اس کا ریوائول دیکھا آفٹر کووڈ کے دوران, تو ہم نے بہت کچھ ایسا دیکھا جو ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے سائیکلنگ کرنا شروع کی, لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے. What could be the reason? آپ کو کیا لگتا ہے ٹرینڈ کم ہوا ہے, کیوں ہوا ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو ہمارے اربن سینٹرز میں پاکستان کے لائف از ویری فاسٹ, پلس کچھ ہمارا ویدر از آلسو ان دا سمرز اٹس ویری وارم. تو ایز اے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یہ اس طریقے سے یوز نہیں ہو پاتا ہمارے ملک میں بنسبت یورپ کے. یورپ میں اس وقت بھی 16 ڈگری 22 ڈگری, لنڈن میں آج میرا خیال ہے 15 ڈگری ہے. سو دین دا ویدر آلسو ہیز این امپیکٹ. تو ایز اے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے یورپ میں یہ اڈاپٹ ہوا ہے ابھی تک.
बेल्जियम और नेदरलैंड्स में पूरे इंडो पाक से, जिसमें बांग्लादेश को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, श्रीलंका को भी कर रहा हूँ, ज्यादा बाइसिकल्स हैं सिर्फ एक बेल्जियम में. तो वहाँ पे बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, बट वेदर ऑल्सो हैज इट्स रोल. बट देखा जाए तो अब दोबारा कोविड के बाद ये एक्टिविटी एज एन एक्सरसाइज ये स्टार्ट हुई भी है. और स्पेशली अब तो जब बच्चों को समर वेकेशंस भी हुई हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स फिट? Just stay active, do something, make use of your time, and this is something that gives you freedom. बच्चों को जिनको ड्राइविंग की इजाजत नहीं होती, दिस इज समथिंग दे कैन गेट ऑन टू द बाइक, और उनको मोहताजी होती है कि कोई उनको लेके जाए किसी पार्क में या किसी मैदान में, तो दे कैन जस्ट गेट ऑन द बाइक एंड फील द फर्स्ट साइंस ऑफ फ्रीडम एंड थ्रिल एंड गो. बट बच्चे कहते हैं, बच्चे हमारे स्कूटी तो होवरबोर्ड्स मांगते हैं. हाँ जी. लेकिन एक चीज में फैक्टर ये भी है जो कि मैं डायरेक्ट कंक्लूडिंग ये रिमार्क्स दूंगी कि एक्चुअली हमारे यहाँ ना वो टाइम की वो मैनेजमेंट भी नहीं है. लोग लेट आवर्स उठते हैं. कराची में 12 बजे से पहले तो मार्केट्स भी नहीं खुलती हैं. तो अगर हम सुबह जल्दी उठें, ऑफिस से पहले भी हमारे पास अगर 2-3 घंटे का टाइम हो, तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है. जी, मैं ज़ाती तौर पे सीवीयू पे करता हूँ ट्रेनिंग, और अगर आप सुबह सीवीयू पे कभी भी जाएं, एनी डे ऑफ द वीक, आपको वहाँ पे हर उम्र के, हर तबके के बच्चे, खवातीन, मर्द, फैमिलीज, आपको लोग वहाँ पे नौजवान आपको वहाँ पर मिलेंगे, और वो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको वहाँ साइकिल पे लोग मिलेंगे, और आपको रनर्स भी मिलेंगे वहाँ पे. लवली. सो द थिंग्स आर पिकिंग अप, बट इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको और फरोग देने की जरूरत है. And I think our nation can adopt it as a mode of exercise and maybe even transportation. Yeah. Thank you very much, Ali, for taking out time for our program. बहुत शुक्रिया. अच्छा आपसे बात करके, और ये वो मुफीद मशवरे हैं जो हम चाहते हैं हम भी अडॉप्ट कर लें, और आपको भी हम ये मशवरे देते रहते हैं. लेकिन एज अ सोसाइटी हमें कुछ करना होगा. अच्छा जी, कुछ आम खबरें आ रही हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं. तो चलें जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. तो चले जी, अब जरा बात कर लेते हैं IMF के हवाले से भी कि क्या चल रहा है. वहां पर भी जरा थोड़ी नजर डाल लेते हैं. पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात में IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया है. ज़राए के मुताबिक IMF का ये कहना है कि बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाएगी. IMF ने मुतालिबा ये किया है कि कैश पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपए महंगा किया जाएगा. यानी जो कैश देगा उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. मुझे तो इस बात से यही मैं अखज़ कर सकता हूँ. जबकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता दिया जाएगा. अच्छा, अगर वहाँ पे बैठा जो बंदा है वो कह दे जी हमारी मशीन नहीं चल रही, होता तो वैसे यही होता है. अक्सर यही होता है. मशीन में इंटरनेट नहीं चल रहा, मशीन में कोई इश्यू आ गया, आप जाके ATM से कैश निकाल के ले आए. वैसे ये गुड पॉइंट टू बी नोटेड. IMF के मुताबिक नॉन फाइलर्स की कैटेगरी मुकम्मल तौर पर खत्म की जाएगी. पाकिस्तान में सिर्फ फाइलर्स को गाड़ी खरीदने और बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी जाएगी. नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला भी कर लिया गया है. 50,000 कैश निकलवाने पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया गया है. ये सब खबरें मैं ही क्यों बता रही हूँ? मैं बता देती हूँ. चले, आप इतना सारा बजट की इशू बता रहे हैं. वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि तरक्याती बजट कम होना मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान है. तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा. तो अच्छा, मैं जरा तनख्वाहदार तबके की बात बता दूं, ये बड़ा मेरे दिल के करीब है. हम दुनिया का कम तरीन टैक्स अदा करने वाली मईशत है, ये कह रहे हैं वफाकी वजीर. तनख्वाहदार तबके ने 400% बोझ उठाया हुआ है. शुक्र है कहीं तो ये रियलाइजेशन है. बात कर लेते हैं माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं. खाकान साहब, बहुत शुक्रिया. कहा मौके पर आपसे बात हो रही है. अभी वर्चुअल बजट मुज़ाकरात हुआ IMF पाकिस्तान के दरमियान. सो अब क्या आवाम कोई उम्मीद रखें, या बस बता दें आप हमें क्या आ रहा है? एक तो जो आपने जिक्र किया ना कि पेट्रोल आप अगर कार्ड की बजाय खरीदेंगे अपने कैश से तो वो आपको महंगा मिलेगा. तो आई थिंक एवरीवन वुड बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है. सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन. देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी फॉर्मल है उतनी ही इनफॉर्मल है. 9,400 अरब रुपया कैश में पाकिस्तान में मूव कर रहा है. अब अथॉरिटीज बड़े अरसे से ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इस कैश को रिड्यूस किया जाए.
अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट इसके कि अब बैंकिंग आसान हुई है, आसान अकाउंट्स बने, कुछ कार्ड्स का इजरा ज़्यादा हुआ, रास्त आया, चेक पेमेंट्स, ये सब की तरफ जाने के बावजूद जो ये कैश की सर्कुलेशन है ये कम नहीं हो रही. सो ये जो डेबिट कार्ड का यूज़ है कि अगर आप 3 रुपए ज़्यादा ना देना चाहें तो वो यूज़ करें, या क्रेडिट कार्ड. बट प्रॉब्लम आपने जो एक्सप्लेन की है वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग एक तो होल्ड नहीं करते होंगे, बहुत से लोग जाएंगे तो उनके पास वक्त उनका लगेगा, नहीं का चल रहा होगा. तो जो रास्त मोबाइल के थ्रू अब हमें बहुत से ये जराए बनाने पड़ेंगे, बैक एंड पे फाइनेंशियल काम करना पड़ेगा ताकि हम ये चीज कर सकें अगर हम वाकई करना चाहते हैं. बट इसके और भी जरिए हैं इस कैश से निकलने के, यानी कि लोग ये जो इलीगल वेल्थ या एस्टैब्लिश्ड वेल्थ को यूज करते हैं. तो एक तो ये बात है. दूसरी ये बात है कि जो बजट आ रहा है, देखिए आई रियली होप कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर हो और सिर्फ मालियाती खसारे को कम करना, जो कि वो करेगा, यानी कि मालियाती खसारा 7-8% पे चला गया था, इस साल कम होके 5.5-6% होगा, अब अगले साल 5% होगा, यानी कि जो 5.1% टू बी एग्जैक्ट जो खर्च करेगी हुकूमत और जो कमाएगी. और जो आपकी इनकम है उस पर मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि एक तो जो 50,000 रुपए कमाने वाला है उसकी पे हम उससे ऊपर जाएं तो टैक्स लगा देते हैं. आई थिंक ये लिमिट जो है 75 या 80,000 रुपए माहाना हो जानी चाहिए, ये एक अच्छा रिलीफ होगा. दूसरा जो सरचार्ज लगा हुआ है हाई इनकम टैक्सेस पे, वो भी आई थिंक बतदरीज कम होना चाहिए. कुछ स्लैब्स में भी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है, ये कम होना चाहिए. पर इसके साथ साथ कुछ जीएसटी की एग्जेम्पशंस, कुछ फाटा पाटा की एग्जेम्पशंस, कुछ कार्बन लेवी का आपने जिक्र किया. चूंकि गवर्नमेंट ने एक नई फैसिलिटी ली है क्लाइमेट की, अब उसका एक जुज ये है कि आप फॉसिल फ्यूल्स की चीजें महंगी करें, गाड़ियां महंगी करें, फॉसिल फ्यूल महंगे करें तो लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे. पर मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार पीडीएल तो ऑलरेडी 78 रुपए लगी हुई है, उस पर 5 रुपए एक और लगाकर तो मतलब शायद बात नहीं बनेगी. ये तो रुझान की तब्दीली है, माइंडसेट्स की तब्दीली है, फैसिलिटीज का होना है. सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. दूसरा आई थिंक यार जो एक्सपेंडिचर्स है ना, अगर इसमें कटौती ना आपको दिखाई दी, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि आपको ये ना दिखाई दिया कि जिस तरह 43 डिविजन्स हैं, जिस तरह 17 सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, जिस तरह अनटारगेटेड सब्सिडीज का निज़ाम है, जिस तरह डेट की पेमेंट्स हैं, उसके डेट को हैंडलिंग, ये जो चीज़ें हैं ना ये दिखाई देनी चाहिए. पीएसडीपी को 1000 अरब तो किया है, और कम किया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है. इसका 13 ट्रिलियन यानी कि 13,000 अरब के अभी भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिस्टम में हैं. इन प्रोजेक्ट्स को कम करना चाहिए. 10 साल की उनकी कंप्लीशन है. इस तरह का जो बजट है वो देना चाहिए. चलिए जरा आप आ जाएं अवामी मसले पर. और हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब भी खुद इसका एतराफ कर रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसने 400% बोझ उठाया हुआ है. तो हमारी गर्दन तो सैलरीड क्लास की पतली है, उसे दबा दो और उनसे टैक्स ले लो. लेकिन कारोबारी हजरात जो हैं उन्होंने आधा भी टैक्स नहीं दिया है. अब बताएं कुछ रिलीफ है सैलरीड क्लास के लिए इस बार, या उन पर ही मजीद बोझ डाला जाएगा मईशत का? तो सर्टेनली देखें, अगर आपने ताजिर दो स्कीम नहीं कामयाब हुई तो मैं तो बहुत आसान सा हल बताता हूँ इसका कि आप 1000 या 2000 रुपया रिटेलर पे हर पे लगा दें. जो टॉप टियर के हैं उन पे चलें, अलहदा उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो आप पैसे कमाना शुरू करें. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का 800 अरब का पोटेंशियल है, पैसे कमाना शुरू करें. अगर आप ये काम करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप रिलीफ मांग रही हैं, जो कि दुरुस्त भी है. 38% टैक्सेशन ऑन द हायर जो स्लैब्स हैं आप पे ही नहीं, जो नॉन सैलरीड हैं, जिसका क्या मतलब है कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिक वर्कर्स, ये सारे जो लोग हैं उन पे भी बहुत ज्यादा है. मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई आपको रिलीफ दिखाई देगा. ठीक है. अच्छा खान साहब, ये हम अवामी मसाइल की बात, जी प्लीज. गाड़ियों वाले बहुत पूछते हैं उन पे क्या हो रहा है. आप 3 साल तक की गाड़ी मंगवा सकते थे, अब तक IMF से आई थिंक ये अग्री हो गया है कि अब आप 5 साल पुरानी गाड़ी भी जो है वो इंपोर्ट कर पाएंगे. इससे क्या होगा, मैं कीमतों पे कमेंट नहीं करता, बट आपकी वैरायटी ऑफ कार्स, द चॉइस फॉर यू एज अ कंज्यूमर बढ़ जाएगी. इफ दैट इज द होल आइडिया, इकोनॉमी को कम्पिटिटिव बनाने में आपके पास चॉइस हो कि आप ए गाड़ी ना खरीदें, आप बी गाड़ी कहीं से इंपोर्ट कर लें, तो ए गाड़ी कम्पिटिटिव होगी, प्राइस भी बेहतर करेगी, क्वालिटी भी बेहतर करेगी, जो पाकिस्तान में बन रही होगी. मेखा खान साहब, मेरा ये सवाल था आपसे, बस हम अवामी मसाइल डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, कैश पर जो पेट्रोल और डीजल 2 रुपए महंगा मिलने वाली जो बात है, जो पॉइंटर है, उसके ऊपर मुझे जरा ये समझाएं कि अब फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल पंप पर खाली गाड़ियों वाले
والے لوگ نہیں جاتے, ہر طبقے کا بندہ وہاں پر آتا ہے پیٹرول ڈیزل کے لیے. اب جو ایک مزدوری کر کے بندہ آ رہا ہے, مزدور طبقے سے اس کا تعلق ہے, جس نے 200-300 روپے کا پیٹرول ڈلوانا ہے, رکشا چنگچی, یس رکشے والا ہے, چنگچی والا ہے, اس کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کیا وہ بینکنگ کے حوالے سے اتنا لٹریٹ ہوگا کہ اس کے پاس کارڈ ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا, جو کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوگا اس کے پاس, بیچارے کے پاس کارڈ, تو اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. تو ایک تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹارگٹ کر دیں کہ کوئی اگر 2000 سے اوپر پیٹرول ڈلواتا ہے تو تب ہم کارڈ سے کریں گے ڈفرنس. جو مطلب موٹر بائکس والے ہیں ان کی اگر کم خرچ ہو رہی ہے یا چھوٹا ٹینک وہ بھروا رہے ہیں تو ان کو استثنا دے دیں. آپ نے جو بات پوائنٹ کیا نا از دا فالوئنگ کہ پالیسی ڈیزائن بہت میٹر کرتا ہے جب آپ پالیسی انٹرونشن کرتے ہیں. So let me repeat that. یہ بار بار I'm really glad کہ we are talking about this, right? آپ نے تاجر دوست اسکیم بنائی, 35 لاکھ روپے آیا, 50 ارب آپ نے ہوپ کیا تھا. So there is some flaw in the scheme that we've not been able to do it. اب ہم جا رہے ہیں یہ کرنے کے لیے, پر اس سے پہلے کہ اتنی دقت کمپلیٹ ہونا شروع ہو سسٹم میں کہ سسٹم پھر کولیپس کرے یہ پیمنٹس کا اور ہمیں ہٹانا پڑے یہ. سو اس کو ڈیزائن اس طرح کریں, اگر آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں 2000 روپے سے اوپر کی پیمنٹ پر اس کو لگا دیں, یا پیٹرول کی کوانٹٹی پر لگا دیں, اگر آپ سمجھتے ہیں 10-20 لیٹر 30 لیٹر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. سو ڈیزائن آف دس پالیسی بیکمز ریئلی امپورٹنٹ. اور دوسرا کہ کیا اسی پہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے یا اور ایسے پرمیوٹیشن کے ذرائع ہیں. نادرا کا ڈیٹا ہے, آپ کا بینک ڈیٹا ہے, آپ کا یوٹیلیٹی ڈیٹا ہے, آپ کا ٹریول ڈیٹا ہے, آپ کا ویج ڈیٹا ہے, آپ کا ویلتھ ڈیٹا ہے. یہ سارا ڈیٹا تو موجود ہے اتھارٹیز کے پاس. کیا اس کو کمبائن کر کے آپ کی انکم وہ دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس illicit ویلتھ ہے یا یہ جو 9400 ارب ہے آپ اس میں سے یوز کر رہے ہیں. سو یہ کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے. دیٹس the really thought process that must be going in today as we speak. Even with the IMF folks, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے ڈیزائن کریں. اور لوکل فوکس جو ہیں, لوکل اسکالرز جو ہیں, ان کو تو بالکل سوچنا چاہیے جو آپ نے بات سامنے رکھی ہے. ایک چیز بتائیے گا خاقان صاحب, میں ایک سوال جاننا چاہ رہی ہوں. آپ نے خود پالیسی کی بات کی, آپ نے کہا سسٹم ایسے ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وہ کولیپس نہ کر جائے, لیکن کیونکہ ہم ٹیکس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, وہ بھی سیلریڈ کلاس, انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں, اس کے بعد جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں ہم اسی طرح وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ نان فائلر پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں, وہ ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں. ہم ٹیکس دینے کے باوجود بھی مزید ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو جہاں آپ ان پر بہت ساری پابندیاں لگا رہے ہیں تو جو ٹیکس فائلر ہیں ان پر کسی طرح کا ریلیف انہیں دیں, ورنہ فرق کیا رہ جاتا ہے دونوں میں. پھر ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ بائنری ہے, 0 یا 1. ایدر یو آر اے ٹیکس پیئر اور یو آر ناٹ اے ٹیکس پیئر. دیر کی ناٹ بی اے تھرڈ کیٹیگری جس کو ہمیں رکھنا نہیں چاہیے. اب یہ نان فائلر کی کیٹیگری بنی تھی کہ ہم اس سے ڈیٹا اکٹھا کریں گے, اس کیٹیگری کو آئی آنیسٹلی فیل ختم کر دینا چاہیے. ادھر یو آر اے ٹیکس پیئر, آپ اپنی استطاعت کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں. اگر اتھارٹیز اس کو پورا نہیں سمجھتی وہ اس کو کنٹینٹ کر سکتی ہیں, آپ سے بحث کر سکتی ہیں, آپ کو نوٹس بھیج سکتی ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, یہ کیٹیگری ختم کر دینی چاہیے. ایک بات. سو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ریولیوشنری یا جسے کہیں گے ٹرانسفارمیٹیو بجٹ ایسا ہوگا. دوسری بات جو دیکھیے انڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام ہے, مطلب جی ایس ٹی 18% پہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جی ایس ٹی 12-15 پہ آ جائے ایونچولی, بالکل چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جتنے سیکٹرز ہیں, اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس 800 ارب بنتا ہے اور آپ چند ارب دے رہے ہیں, تو یہ فاصلہ جب 600-700-800 ارب کا میٹ ہوگا تو آپ جی ایس ٹی کو کم کرنے کی طرف آئیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. کیپٹل گینز ٹیکس پراپرٹی پہ پراپرلی نہیں لیا جاتا پاکستان میں, ٹرانزیکشنلی لیا جاتا ہے. جب آپ اس کو پراپر کریں گے تو آپ اس قابل ہوں گے. اسی طرح جو ہمارے نان سیلریڈ ہیں وہ ساری جو اپنی انکم ہے اس کو شو نہیں کرتے. جب ان کا ٹیکس کم ہوگا وہ انکم شو کریں گے اور اوور آل ٹیکس بڑھے گا تو آپ اس قابل ہوں گے. بٹ خاقان صاحب ڈونٹ یو تھنک, دیکھیں فار انسٹنس اگر میں اپنی بات کروں, میری جب سیلری آتی ہے وہ آلریڈی اس میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد اب وہ سیلری جب میں یوٹیلائز کرنے جاتا ہوں, سیلری سے جب میں ایک شیمپو کی بوتل خریدتا ہوں یا فار انسٹنس میں کچھ گروسری کرتا ہوں, تو مجھے بھی اس کے اوپر پھر اس کی پرائس کے اوپر ٹیکس مزید پے کرنا پڑ رہا ہے. تو اب دا پوائنٹ از کہ یہ تو مزید بوجھ ایڈ کر رہا ہے ہمارے اوپر. ایک تو ہمارا سیلری میں سے ٹیکس بھی کٹ گیا, اوپر سے ہم ہر چیز کے اوپر مزید ٹیکس بھی پے کری جا رہے ہیں. دیکھیں, the plight of the people who are honest taxpayers in this country is کہ چند ملین لوگ پورے 25 کروڑ کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور جو ہاریزونٹل ایکوٹی ہے, واٹ یو آر آسکنگ از کہ کنسلٹنٹ, سیلری, مینوفیکچرنگ, ایگری انکم, ریٹیل انکم, ہول سیل انکم, یہ سب ایک سطح پر اگر انکم کما رہے ہیں تو ٹیکس دیں. پہلے تو ہم نے عجیب نظام رکھا ہوا ہے. میں تو یہ بھی نہیں اگری کرتا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ ایک انکم ٹیکس ہے, جیسے آپ دیتے ہیں ویسا یہ ٹیکس ہونا ہی ایف پی آر میں چاہیے, میرا یہ ذاتی خیال ہے. چلیں ابھی نہیں موو کر سکتے, کبھی تو کریں گے ضرور. اسی طرح جو پراپرٹی کے ٹیکسز ہیں وہ بہت کم کلیکٹ ہوتے ہیں. پروونسز کو چاہیے اس کو بہت بڑھائیں تاکہ ان کے پاس ریسورسز آئیں, اور وہ جو این ایف سی کو جب ریویو کرنے جائیں تو جو بوجھ فیڈرل پہ ہے وہ ہم کم کر سکیں. اس پورے نظام کی جو تبدیلی ہے, جو انسٹیٹیوشنل تبدیلی ہے, وہ اینڈ تو این ایف سی میں کرے گی, تب وفاق کا جو فزیکل فریم ورک ہے وہ ٹھیک ہوگا. اب یہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ بھی کہتے ہیں وہ یہ تو بہت ہی مشکل گفتگو شروع. دیکھیے ہاں یہ سو دس از دا ڈیفیکلٹ چوائس. بٹ صدف بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بیٹھ کر یہ تنبیہ نہیں کریں گے کہ جو ڈیفیکلٹ کام ہے, اگر این ایف سی میں جانا ہے, 7th این ایف سی میں ہے, آئی تھنک 10واں ختم ہونے والا ہے, تو اور وہ اگر 82% پاپولیشن بیسڈ ہے تو اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں لوگ اور بچے پیدا کریں. مطلب جسٹ تھنک تھرو. ہمیں بہت سی اسکالرس کو انوالو کر کے, بہت سے پرچے لکھ کر, ان سب چیزوں کو پہلے سوچ وچار کر کے, کیوں پالیسی اچھی نہیں بنتی, یا کبھی ہم کہتے ہیں نا جی نہیں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی, ایسا نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھیں. جب اسکالرس پالیسی ہی اچھی نہیں پیش کریں گے تو ان اسکالرس پالیسی ہے خاقان صاحب, ٹیکس لیں نا آپ ساتھ تاجروں سے, کس نے روکا ہے؟ زراعت پہ لگائیں نا ٹیکس آپ, سارے سیلری کلاس پہ. اور آئی ہوپ آپ نے جو بات کی 12% پہ چلا جائے جی ایس ٹی, تو کیا ہی بات ہے, تھوڑا ریلیف تو ملے گا. جانا چاہیے جی. آئی سیریسلی بلیو کہ آپ جیسے جیسے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھائیں گے تو انٹیگریٹڈ انڈائریکٹ کم ہوتے جائیں گے, تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے نکلنا ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں, جو امپورٹ سٹیجز پر ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کر کے کم کرنا ہے تاکہ امپورٹ کو آسان بنائیں, کمپٹیشن ہو, اکانومی کو اس طرف موو کریں ہم. صحیح, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان. چلیں جی, یہ تو ہو گئی ذرا تھوڑی سٹریسفل باتیں, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں عید کی طرف. اچھا, اس میں بھی سٹریس ہے نا, دام اتنے زیادہ ہیں جانوروں کے. سٹریس تو پھر لائف کا ایک پارٹ بن گیا نا اب تو. بائی سائیکل چلائیں, آج ویسے ہے بھی دن سائیکل چلانے کا. اچھا جناب, اب عید الاضحیٰ میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں. کسی کو من پسند جانور مل گیا ہے, کسی کو تلاش جاری ہے, اور بھاؤ تاؤ چل رہا ہے. کہیں پر بیوپاریوں کے نخرے سمجھ نہیں آ رہے, کہیں پر بیوپاریوں کو خریداروں کے ریٹ سمجھ نہیں آ رہے. سب سے پہلے چلیں گے ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا فاروق, اور وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان کی مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال ہے, کیا ریٹ چل رہا ہے. ببلو بادشاہ سے ملوائیں گے. جی رانا فاروق بتائیے گا. جی, ملتان کی مویشی منڈی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک تگڑا خوبصورت جانور تو موجود ہے, لیکن ابھی تک خریداری کا رجحان دکھائی نہیں دے رہا. گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال منڈی میں لوگوں کا رش بہت کم ہے, اور جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ ریٹ پوچھ کر چلے جاتے ہیں. مطلب کہ یہاں پر جو بیوپاری حضرات ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر بہت خوبصورت بیل موجود ہیں. خاص طور پر یہاں پر یہ 2 بیلوں کی جوڑی ہے, اس کا نام ہے جی ٹائیگر, اور ایک کا نام ہے شیرو, اور یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہیں, اور ان کی یہ ہٹے کٹے چوڑے لمبے جانور ہیں, اور ان کی قیمتیں بھی لاکھوں میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں. مطلب کہ جس بھی جانور پر ہاتھ رکھیں اس کی قیمتیں لاکھوں میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں. اب چونکہ عید قریب, ٹائیگر مہنگا ہے, جی دام ان کے مالک موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جناب, یہ شیرو کی قیمت کیا ہے بتائیے گا ذرا. یہ جی 15 لاکھ روپے اس کی قیمت, تو ہماری کوشش ہے کہ تقریباً 13-13.5 تک یہ چلا جائے. اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن ہے جی 15 من سے اوپر ہے. اور ٹائیگر کا کیا دام ہے؟ اس کے بھی یہی 15 لاکھ روپے ہیں جی. اچھا جی, یہ ٹائیگر اور شیرو دونوں کی قیمتیں یہ 15 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بارگیننگ کرے گا تو اس کو مزید کم کیا جا سکتا ہے. مطلب کہ یہاں پہ ہم جس بھی جانور کو ہاتھ لگائیں اس کی قیمت لاکھوں میں ہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو کہ عام آدمی کی قوت خرید سے بہت زیادہ ہے. ان کو کوئی شوقین افراد ہی خرید سکتے ہیں, اور منڈی میں جس طرف بھی جائیں خوبصورت جانور ہیں جی, خوبصورت جانور بہت ہیں, لیکن خریدار نظر نہیں آ رہے جی. جانور ہے, خوبصورت جانور ہے, اور دام کم کرنے کو تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 15 لاکھ کا ہے, 13.5 پہ لے آئیں گے وہ. اچھا جب کراچی, رانا فاروق ہمارے ساتھ ملتان سے, تھینک یو سو مچ. کراچی چلتے ہیں, یہاں کی جو مویشی مارکیٹ ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ کیا یہاں پہ رش بڑا؟ اب تو بس عید میں دن ہی کتنے رہ گئے. انور خان سے جان لیتے ہیں. تو انور بتائیے گا ہمیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے.
جی دیکھیں، ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ ناردرن بائی پاس کے اوپر واقع ہے، اس کا رقبہ 1200 ایکڑ سے زائد ہے. یہاں پہ انواع اقسام کے خوبصورت جانور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لائے گئے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر انتہائی خوبصورت جانوروں کو پیش کریں. میرے پس منظر کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبی سے لائے گئے اعلیٰ نسل کے بیل ہیں اور ان کی قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح پر ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ خریدنے کے اندر دلچسپی بھی رکھتی ہے. اور ہم یہاں بات کریں گے بیوپاری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. دودھ پلایا جاتا ہے، ان کو میوہ کھلایا جاتا ہے، بادام پستے ہوتے ہیں، ان کے لیے مکھن ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے. ایسی چیزیں ہم لوگ ان کو کھلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں پوری سال کہ کچھ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ جانور کٹے گا، ہمیں کچھ روزی مل جائے، اللہ کی رضا میں یہ قبول ہو جائے. یہ قیمتیں کسی کی 30 لاکھ روپے ہے، کسی کی 25 لاکھ روپے ہے، مختلف قیمتیں ہیں. ان کی جیسے مال بڑا ہے اس کی تو بڑی قیمت ہے، 30-40 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے. ویپاری ہم سے گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سبی کا جو جانور ہے اس کے اوپر وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، خاصا خرچہ آتا ہے، انواع اقسام کے میوجات ان کو کھلائے جاتے ہیں اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بہرحال ایک بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. ویپاری یہی بتاتے ہیں کہ کراچی کے اندر صاحب حیثیت افراد، مخیر افراد یہاں پہ آتے ہیں اور وہ یقینی طور پہ خوبصورت جانور خریدتے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں. تو سبی کی اعلیٰ نسل کے یہ جو بیل ہیں وہ اس وقت مویشی منڈی میں توجہ کا مرکز ہے. کیا مطلب کراچی میں صاحب حیثیت افراد ہیں زیادہ ہیں تو یہاں جانور بھی 40 لاکھ کا ہے، وہاں پہ ہم نے 15 لاکھ کا دیکھا. جتنے دنوں سے یہ عید کے ہم لوگ لائیو ہٹس کر رہے ہیں نا، میں نے نوٹس کیا کراچی کی منڈی تیز ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ کراچی کی منڈی تیز ہے. اور مطلب آپ دیکھیں کہ ابھی سے پہلے جب ملتان میں دیکھا تھا تو وہ 15-13 لاکھ 12 لاکھ میں بھی ڈیل بن سکتی تھی، 10 میں بھی بن سکتی تھی. ٹائیگر اور شیروں کی یہاں پر تو 40-40 لاکھ شاید پیسہ بہت ہے کراچی والوں کے پاس. خود ہی کہہ رہے ہیں، مطلب مجھے صاحب حیثیت لوگ ہیں. اچھا جی، فیصل آباد چلتے ہیں. فیصل آباد میں جناب مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کی بھی بڑی دھوم ہے اور وہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں قمر زمان اور ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا قیمتیں چل رہی ہیں اس وقت جانوروں کی اور بکروں کی خاص طور پر. جی بالکل، اس وقت ہم فیصل آباد کی نیاموانہ مویشی منڈی میں موجود ہیں کہ یہ راجن پور اور حاصل پور کے جو مکھی چینے بکرے ہیں ان کے شیڈ میں موجود ہیں. شہری یہاں پر آ کر دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. قربانی کے لیے بکرے دیکھ رہے ہیں. یہ چونکہ راجن پور بکرے ہیں، یہ اپنی خاصیت رکھتے ہیں خوبصورتی میں، تو یہ اس لیے اب جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے آئے ہیں. شیڈ میں ان کے شیڈ میں سب سے زیادہ خوبصورت بکرے ہیں، لیکن ریٹ بھی ماشاءاللہ اس دفعہ خوبصورت ہی ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ جتنے میں ایک بچڑا ملتا ہے اتنے میں یہ ایک بکرا مل رہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شہری جو آ رہے ہیں خریدار، وہ ان کا وہ کہنا ہے کہ یہ راجن پوری حاصل پوری چینے بکرے بہت خوبصورت ہیں. یہاں پر بیپاری ہیں مختلف علاقوں سے آئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے اولاد کی طرح ان کو پالا ہے اور خوب دیکھ بھال کی ہے، خوب ان کی جو ہے خوراک کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کی قیمتیں بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہیں. 5 لاکھ سے 8 لاکھ تک کا جو یہ بکرا جہاں پر فروخت کر رہے ہیں. اور شہری جو کہتے ہیں کہ چاہے جتنی مرضی قیمت ہو سنت ابراہیمی تو ادا کرنی ہے اور وہ خرید کر لے جائیں گے. جی تو بھائی اب آپ دیکھ لیں کیا قیمتیں. ہم تو شہر شہر جا کے ہمارے نمائندے آپ لوگوں کے لیے تمام تر جو اپڈیٹس ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر ابھی خریداری نہیں ہو رہی تو لوگ کب آئیں گے، پھر رک کب؟ اچھا مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو فلو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یا تو چاند رات، اگر چاند رات نہیں تو پھر عید کے دوسرے دن. عید کے دوسرے دن منڈی جو ہوتی ہے نا وہ بہت گری ہوئی ہوتی ہے، پہلے دن قربانی لوگ کر لیتے ہیں، پھر دوسرے دن بھی اکثر اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس دفعہ کیا ٹرینڈ جائے گا، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ عید کے دوسرے دن جا کے ہم لوگ جانور لے کے، کیونکہ بیوپاریوں نے واپس جانا ہوتا ہے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، تو وہ اس ٹائم پر بس وہ کہتے ہیں جانور پکڑے اور بس ہم جاتے ہیں. لیکن آئی گیس لوگ شام کے وقت میں زیادہ رخ کر رہے ہیں، ویدر کی وجہ سے بھی، گرمی کی وجہ سے بھی، بھاؤ تاؤ کہتے ہیں نا، ونڈو شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں. پھر فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اچھا لوگ تھوڑا اجتماعی قربانی پر بھی زیادہ فوکس کر رہے ہیں بیکاز وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اس دفعہ اجتماعی قربانی کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا ایک وہ فلو چل رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ حصے ڈال رہے ہیں بڑے جانوروں میں. اور اینڈ آئی بلیو کہ ٹھیک ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اگر وہ حصہ ڈال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں دوسرے آپ نے خیال بھی رکھنا ہے ارد گرد لوگوں کا، مستحق افراد کا، ان تک ضرور یہ گوشت پہنچانا ہے. اچھا جی، آج ہم کہہ رہے ہیں نا، اس سے پہلے ہم نے وسیم اکرم صاحب کو برتھ ڈے وش کیا، لیکن آج ایک اور دنیا کے عظیم ہیوی ویٹ باکسر کے حوالے سے بات کریں گے. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے اور سب ان کو جانتے ہیں، محمد علی. انہیں باکسنگ کی دنیا کا سب سے بڑا ہیوی ویٹ باکسر مانا جاتا ہے. 17 جنوری 1942 کو امریکہ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. باکسنگ کیریئر کے دوران اسلام قبول کیا. ان کی ایک بیٹی لیلا بھی ہے جو کہ باکسر رہ چکی ہیں اور وہ 1966، 1974، 1978 میں عالمی چیمپئن بنے. 1960 روم اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا.
لیکن انہیں سیاہ فام ہونے کی وجہ سے نوکری نہ ملی تو دل برداشتہ ہو کر اپنا تمغہ دریا میں پھینک دیا. کیا بات ہے محمد علی کی. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.